अलमरा क्या है? कुरान पाक के हरूफ मुक़त्तियात अलिफ लाम मीम रा का मजमुआ, तो उसकी जो एडजेसेंट आयत है सम हाउ नॉलेजेबिलिटी और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। तो ये है अलमरा का कॉन्सेप्ट। और अलमरा फाउंडेशन में हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। फीड द हंग्री, इसी तरह को 70+ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको राशन दिया जाता है, सफ़ेद पोश फैमिलीज़। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, इस टाइम पे मेरे अपने पर्सनल घर में 3 बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न है। न्यू बॉर्न है। और उनको कोई छोड़ गया? एक बच्ची कसूर के गांव में एक आटे के थैले में किसी ने उसको नाले के पास कच्ची सड़क के ऊपर रखा हुआ था। 1 दिन का न्यूबॉर्न था। फिर बात पुलिस तक गई। फिर जो डीपीओ साहब थे ईसा सुखेरा, उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया। उन्होंने कहा कि सर इस तरह से एक बच्ची मिली है, हमें लगता है कि जो परवरिश भाभी उसकी कर सकती है माँ बन, वो और कोई नहीं कर सकता, तो हम वो बच्ची आपको देना चाहते हैं। हमने उसको फातिमा ज़हरा के नाम से उसका नाम रखा। और क्योंकि मुहर्रम में वो हमारे पास आई थी तो हमें लगा इससे खूबसूरत नाम नहीं हो सकता, तो फातिमा ज़हरा हमारे घर आई। और उसके बाद हमने उसे अपने घर में रखा है। वो हमारी बेटियों की तरह है। आपके हस्बैंड का नाम महबूब है, तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि महबूब आपके कदमों में। कोई ऐसा तावीज़ के महबूब आपके कदमों में? तावीज़ भी है मेरे पास, अगर आप लेना चाहें कि महबूब कदमों में कैसे होता है। हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने कहा था कि सुकून तो कब्र में है। आपके नज़दीक सुकून कहाँ है? सुकून कब्र में है? सुकून पैसे में है? पिछले दिनों में मरियम नवाज़ के बारे में पता चला कि वो 800 का जोड़ा लेके भी पहन लेती हैं। मरियम साहिबा पहन सकती हैं 800 का जोड़ा। तो आप कितने का जोड़ा लेके पहनती हैं? मैं देखें, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस। ईद के लग़वी मानी खुशी के हैं, और खुशी एक ऐसा जज्बा है जो दूसरों की मदद करके हासिल होती है। यानी किसी यतीम के सर पे हाथ रख के, किसी बेआसरा का सहारा बन के, किसी बेघर को घर दे के, किसी की छोटी सी खुशी को मल्टीप्लाई करके जो हकीकी ईद आपकी हो जाती है, शायद वैसी ईद किसी की नहीं होती। यानी वैसी खुशी किसी को मैसर नहीं होती है। खुशी एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन हकीकी खुशी का ये कॉन्सेप्ट मदर टेरेसा ने दिया, जो खुद एक फिलैंथ्रोपिस्ट थी। इस वक्त जो खातून मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने इनके मल्टीपल शोज़ देखे हैं, मल्टीपल पॉडकास्ट के अंदर, मेन स्ट्रीम में, डिजिटल मीडिया पे आती हैं। और जब भी मेरे पास कोई गेस्ट आता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसका वो एस्पेक्ट आपके सामने रखें जो अभी तक कहीं अनफोल्ड ना हुआ हो। इनको आप पहले भी जानते हैं, ये जाना माना चेहरा है। और जब मैंने इनको एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि कुछ कोई लिख रहा है 100 बच्चों की माँ, 225 बच्चों की माँ, 220 बच्चों की माँ, उनकी मदर कहलाने वाली खातून। मैंने कहा ये कौन है, मतलब, और ये कैसे हो गया? फिर पता चला ये कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जिसमें ये बच्चों को अपने पास रखती हैं, बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, फिर बहुत अच्छे घर बनाए हुए हैं। फिर ये कहती हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्फनेज भी ना कहें। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़। ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ये बिजनेस वुमेन हैं, ये एक मदर हैं, आई मीन अपने बच्चों की भी माँ हैं, और उसके साथ साथ ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत कुछ है। और आरटीएस का प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जो पॉजिटिविटी लेके आते हैं, और हम उस पॉजिटिविटी को आपके सामने लाते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू सोफिया वडाइच साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एज वी जस्ट मैंशन, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, विल जस्ट ट्राई टू गो विद द फ्लो। सबसे पहले तो वो बातें मैं कोशिश करूंगा जो हो चुकी हैं वो ना हो, और कुछ नई बातें लोगों को हमारे इस पॉडकास्ट की सूरत में आपके बारे में जानने को मिले। यू आर अ बिजनेस वुमन, यू आर अ सक्सेसफुल वुमन, हम कह सकते हैं। कामयाब खातून है, कामयाब औरत है। हमारी सोसाइटी में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे बैरियर्स हैं, और उन बैरियर्स को जो ख़वातीन तोड़ती हैं वो कामयाब हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप बिजनेस भी कर रही हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं, आप एक आई मीन फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लोगों से मिलती हैं, और फिर आप बहुत सारे शोज़ में आती हैं। कामयाब हैं तो आती हैं, तो कामयाब कैसे हैं आप? इतनी कामयाब खातून कैसे हैं? देखिए, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी लेकिन मुझे लगता है कि जो भी काम आप करें आप दिल से करें। जब आप दिल से करते हैं, नेक नीयती से करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता ही देता है। जो भी प्रोफेशन हो, आप अपना घर चला रहे हैं, आप पूरी नेक नीयती से, पूरी मेहनत के साथ करें। इसके अलावा जो मुझे लगता है हमारे मुआशरे में जो आपने बात की कि अगर किसी औरत को कामयाब होना है तो क्या बैरियर्स आते हैं। अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है, आपके हस्बैंड की सपोर्ट आपके साथ है, या जो अनमैरिड लड़कियां, उनके वालिद या भाई उनके साथ खड़े हैं,
تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مشکلات نہیں رہتی. آپ کی فیملی کو آپ پہ یقین ہو, آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ کی پوری فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تو مجھے لگتا ہے بہت مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے آپ پہ, اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے پہچان دیتا ہے, اور یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم محنت سے جو ذمہ اس نے ہمیں دیا ہے ہم اسے آگے لے کے چلیں اور اسے پورا کریں. آپ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہیں, یعنی اکلوتی بیٹی ہیں, جو میں جانتا ہوں, ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. تو وہ تو بہت ناز نخروں میں ہوتی ہیں, اور پھر بیٹی ہو, باپ کی تو بہت لاڈلی ہوتی ہے. تو پریویلیجڈ کلاس سے ہیں آپ, بیک گراؤنڈ آپ کا پریویلیجڈ ہے, یعنی بہت کچھ تھا گھر میں, کھانے پینے کو بھی, اور بڑا گھر, بڑی آسائشیں, ناز نخرے, یہ سب کچھ؟ الحمدللہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے والدین نے میری تربیت ہمیشہ اس طرح سے کی ہے کہ کبھی بھی ایسے نخرے نہیں اٹھائے جو مجھے ایروگنٹ کر دیں, یا کبھی ایسا نہیں مجھے فیل کرایا کہ میں کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھوں یا کم تر سمجھوں. یہ تربیت ہوتی ہے جو گھر میں آپ کے والدین آپ کی کرتے ہیں. ناز نخرے بے شک اٹھاتے ہیں لیکن انسان کو انسان بنا کے رکھتے ہیں. تو کچھ اسی طرح کی تربیت ہے. کچھ میرے والد صاحب کیونکہ ایک فوجی تھے تو میری تھوڑی سی ٹریننگ بھی اسی طرح سے ہوئی ہے. صبح فجر کے ٹائم اٹھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پاک کا ترجمہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد مجھے اقبال کی شاعری پڑھایا کرتے تھے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, بٹ وہ مجھے ترجمے کے ساتھ ایک دو شعر پراپر کرکس سمجھایا کرتے تھے. اس کے بعد پھر مجھے 4 سے 5 اخبار اس زمانے میں ہوا کرتے تھے, اردو کے, انگلش کے, وہ سب کی مجھے کہتے تھے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے مجھے بتانا ہے اس کا. یہ میری صبح کی اسکول کالج جانے سے پہلے کی روٹین گھر میں تھی. ہی تھی آپ کے؟ بالکل گھر میں ہی تھی, اور اس کے بعد جاگنگ بھی بیچ میں ہوتی تھی جو وہ بھی کرنی ہوتی تھی. یہ تمام چیزیں فجر اور اسکول جانے کے درمیان میں مجھے یہ کرنی ہوتی تو تھی. یہ اسمارٹنیس بچپن سے ہی ہے؟ یہ بس ایک زندگی کا حصہ بن چکی تھی, آپ کی ایک تربیت کا حصہ تھی کہ یہ چیزیں کرنی ہی کرنی ہے. اور میں رات اس کو آسپیکٹ پہ تو آتا ہوں نا کہ 225 بچوں کی ماں اور اتنی اسمارٹ, ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ بس یہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ انسانوں کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن ہاں ہم لوگ اپنی روٹین بہتر کر کے, اپنا لائف سٹائل چینج کر کے تھوڑا سا چیزوں کو بہتر ضرور کر سکتے ہیں. تو بس اس طرح کی روٹین تھی. رات کو 9 o'clock بیڈ ٹائم ہو جاتا تھا. تو اس قسم کی پرورش کے ساتھ مجھے انہوں نے بڑا یعنی کیا. آپ ایک ریٹائرڈ فوجی کی بیٹی ہیں, تو گھر میں بھی فوجی کلچر ہی تھا؟ بہت زیادہ, اور بلکہ اب میں خود 4 بچوں کی ماں ہوں تو بھی ہمارے گھر میں وہ فوجی کلچر چل رہا ہے. اور آپ تو ایک ایسے فوجی کی بیٹی ہیں نا کہ جو اور بھی لوگوں کو فوجی بنانا چاہتا تھا. میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی اپنی اکیڈمی فورسز اکیڈمی کے نام سے بہت مشہور ہے, اور ہم تو بچپن سے اس اکیڈمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے ISSB کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے یا فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو اور یہ تو پاکستان کی پہلی اکیڈمی تھی جو 1979 سے چل رہی ہے, اور اب تک تو لاکھوں لوگ ماشاءاللہ یہاں سے جا کے آرمی آفیسرز بن کے ریٹائر بھی بہت سے لوگ ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک بہت پرانا سلسلہ چل رہا ہے. آپ نے فورسز کو جوائن کیوں نہیں کیا پھر؟ نہیں, مجھے بیکاز میں اکلوتی اولاد تھی تو میرے والدین مجھے لے کے بہت زیادہ جو تھے نا, بہت سیکیور انوائرمنٹ میں مجھے رکھتے تھے, بہت پیمپرڈ, اور ہر وقت بس ماما امی نے ابو نے ساتھ ہونا ہے, اور بس ہر وقت ان کی یہ کوشش ہوتی تھی بس ہماری بیٹی جو ہے نا بس ہمارے سامنے رہے. تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ ایسی چیزیں نہیں کر پاتے. اچھا, اب اگر اس کا کمپیریزن کریں ہم ایک عام خاتون کے ساتھ یا عام لڑکی کے ساتھ جس کا باپ فوجی نہیں ہے, جس کے پاس گھر میں کو بہت کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, بہت لگژری لائف نہیں ہے, بہت اسپیشیس گھر نہیں ہے, سہولیات نہیں ہیں, کیا وہ بھی سکسیزفل ہو سکتی ہے؟ 100% ہو سکتی ہے. سکسیس کے لیے یہ چیزیں دیکھیں آپ کو کمپلیمنٹ ضرور کرتی ہیں ساتھ, لیکن یہ نیسیسٹی نہیں ہے. آپ کو سکسیس جو ہے وہ آپ کی محنت سے ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے, اور آپ کی ثابت قدمی سے ملتی ہے. جب آپ ایک چیز کا تہیہ کر لیتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور وہ سیدھے راستے پہ چل کے, آپ شارٹ کٹس نہیں لیتے, محنت سے اس سیدھے راستے پہ چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہی دیتا ہے آپ کو. خواتین کو بہت سارے پرابلمس ہیں ہمارے یہاں کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, یہ مردوں کا معاشرہ ہے. خاتون جب گھر سے نکلتی ہے, ایز شی اسٹیپس آؤٹ فرام ہز ہاؤس, تو ساتھ ہی مشکلات آن گھیر لیتی ہیں. لوگ چھیڑ رہے ہیں, جملے کس رہے ہیں, اور پھر وہ آفس میں جاتی ہے تو وہاں ورک پلیس ہراسمنٹ کے بہت سارے کیسز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک عام خاتون تو کہتی ہے کہ اس کا ہر قدم مشکل سے عبارت ہے. تو آپ نے دیکھتی کہ بہت مشکل ہے ایک عام عورت کا کامیاب ہونا. جو بات میں نے پہلے کی کہ الحمدللہ آپ
کی جب فیملی ساتھ ہوتی ہے, آپ کے والد ساتھ ہیں یا آپ کے بھائی یا آپ کے ہسبینڈ ساتھ ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا کم فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے برتر بنایا ہے, اور ہمیں یہ چیز شاید بہت سے لوگوں کو میری یہ بات یا میرے آئیڈیاز کے ساتھ لوگ بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتے, اسپیشلی خواتین. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں جو اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں نا, ان کے اندر رہ کے اگر ہم ترقی کریں, گرو کریں, اگر ہم اس کے اندر رہ کے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, تو آپ یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہوتا. یو آر این امپاورڈ ویمن, اس کے باوجود آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ نہیں چل سکتے یا دونوں برابر نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ نے زندگی کا ساتھی بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں. اگر آپ امپاورڈ کہیں تو ایک عورت امپاورڈ اس وقت ہو جاتی ہے جب اللہ اسے ماں بناتا ہے. ایک بچہ جب اس کی گود میں آتا ہے تو پہلی تربیت گاہ ماں کی گود کہلاتی ہے, اور اب یہ ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کیا کرتی ہے. اگر وہ اپنے بیٹے کو یہ سکھاتی ہے کہ تم نے عورت کی عزت کرنی ہے, تم نے اچھا انسان بننا ہے, تم نے عورتوں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا, ہر عورت کی عزت کرنی ہے, چاہے وہ سڑک پہ چل رہی ہے, چاہے تمہاری بیوی ہے, چاہے وہ تمہاری بہن ہے. اگر اس تربیت کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو بڑا کرتی ہے تو وہ بیٹا کل کو جا کے کس طرح کا انسان بنے گا, آپ کے سامنے ہے, کس طرح وہ عورت کو عزت دے گا. تو عورت تو ہو گئی نا امپاورڈ. عورت یہ جو اپنی بیٹی کو یہ تربیت دے سکتی ہے کہ بیٹا جب آپ باہر نکلیں آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں, مقابلہ نہ کریں مردوں سے, ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اگر میاں بیوی ہیں تو ضروری نہیں کہ اگر ایک عورت کام کر رہی ہے, وہ امپاورڈ ہے, تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ متکا ہی لگا کے رکھے کہ نہیں میں بھی کر رہی ہوں تم بھی کر رہے ہو. نہیں, آپ اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے پوری کریں, تو مجھے لگتا ہے کہیں بھی پرابلمس نہیں آتی. آج کل ہم دیکھتے ہیں لڑکیاں اسکوٹیز پہ جا رہی ہیں, روڈ پہ اسکوٹی چلاتی ہوئی خاتون کو, ایک خاتون ہوتی ہے, ایک لڑکی ہوتی ہے, ایک بچی ہوتی ہے, اور اس کو دیکھنے والی کئی نظریں ہوتی ہیں, اور اس کو سائڈ سے کہیں منور کرتے ہوئے, زیگ زیگ کرتے ہوئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا نا اس کو پیچھے رکھیں, اس کو آگے نہیں نکلنے دینا. پھر ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہوتی ہے, گاڑی جب چلا رہی ہوتی ہے تو پھر آئی مین وہ پرابلم کر رہی ہے, تو ہم یہ تاثر قائم کر لیتے ہیں کہ وہ خاتون ہی ہوگی آگے گاڑی چلا رہی ہوگی. ہمارے برابر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کے ذرا آگے نکالیں اس کو, یہ کیسے آگے نکل سکتی ہے. تو یہاں پر تو یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے یہ سب فیس نہیں کیا؟ نہیں لکیلی, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی بہت زیادہ والدین نے بہت ایک پروٹیکٹ کر کے رکھا زندگی میں, بس اپنے پاس اپنے ساتھ کہیں بھی جانا ہوتا تھا, امی ساتھ جائیں گی, ڈرائیور ساتھ جائے گا, سب لوگ ساتھ جائیں گے, میڈ جائے گی. مطلب اس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ بڑے ہوئے ہوں. میں نے زندگی میں زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتی تھی, مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی بہت لوگوں میں بیٹھ کے بات کرنے سے, یا لوگوں کے ساتھ 1 to 1 بات بھی میں اتنی نہیں کرتی تھی. صرف جن لوگوں کے ساتھ میں بہت زیادہ میری دوستی تھی یا میں بہت زیادہ جن کے ساتھ کمفرٹیبل تھی میں انہی کے ساتھ بات کرتی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ جب سے المیرا فاؤنڈیشن شروع ہوئی, جب سے لوگوں سے ملنا ایک ضرورت بن گئی ہے, تو اب جا کے میں تھوڑا بہت انٹریکشن کر لیتی ہوں. ورنہ میں بہت ڈفرینٹ قسم کی انسان تھی, میں اس طرح زیادہ لوگوں سے بات کر ہی نہیں پاتی تھی, کیونکہ میرا ایکسپوجر اس طرح سے تو تھا, پڑھائی کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے تو تھا, لیکن بہت زیادہ لوگوں سے شاید میں اتنا زیادہ کلوز نہیں رہی کبھی بھی, کیونکہ میری فیملی نے مجھے ہمیشہ بہت پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں رکھا. آئیڈیل انوائرمنٹ کیا ہے؟ کیا خاتون کو آرٹیکولیٹ ہونا چاہیے, آئی مین ایکسٹروورٹ ہونا چاہیے, یا انٹروورٹ ہونا چاہیے؟ انٹروورٹ تو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے اس کی وجہ سے کافی پرابلمس فیس کرنے پڑے, بیکاز مجھے مشکل لگتا تھا جب گیدرنگس میں لوگوں سے ملنا. مجھے حالانکہ میرے ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ, ہمیشہ ہم جاتے ہیں ساتھ میں, لیکن اور آپ کے ہسبینڈ سرونگ ڈی آئی جی ہے؟ جی وہ ڈی آئی جی ہیں, پولیس, لاہور پولیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, جی تگڑے افسر ہیں پولیس کے الحمدللہ. تو وہ پھر بھی میرا ایک تھوڑا سا کانفیڈینس ان کی وجہ سے ہوتا ہے, ورنہ اکیلے تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اب آہستہ آہستہ میں تھوڑا سا مطلب بات کر پاتی ہوں, لوگوں سے مل پاتی ہوں, سوشلائز کر پاتی ہوں, ورنہ یہ چیزیں میرے لیے نہیں تھیں. اب جو مجھے لگا کہ یہ چیزیں, بیکاز یہ ایک ہمارا کام اس طرح کا ہے کہ لوگوں سے آپ کو ملنا بھی پڑتا ہے, آپ کو ان بچوں کی فلاح کے لیے ایسے ایونٹس بھی رکھنے پڑتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب پھر تھوڑا سا میں انکمفرٹیبل اس وجہ سے ہوئی کیونکہ میں انٹروورٹ تھی. اگر میں نہ ہوتی تو شاید یہ پرابلمس مجھے فیس نہیں کرنے پڑتے. انٹروورٹ آپ فیملی کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, فیملی کا کتنا رول ہوتا ہے آپ کو انٹروورٹ کرنے میں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ فرض کریں آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جن کے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں, آپس میں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. اور جب آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں, آپ کے ہر رشتہ ہی آپ نے اپنے ماں میں اور باپ میں دیکھنا ہے.
تو وہ مجھے لگتا ہے آپ کے دوست بھی آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی آپ کے ماں باپ ہیں. جب سب رشتے ہی ان میں ہیں تو ان کے ساتھ تو آپ ایک نپی تلی گفتگو کرو گے نا. اور ہمارے ٹائم میں تو آپ والدین کے سامنے دیکھ کے بھی بات کرنا سم ہاؤ برا منایا جاتا تھا, ایک بڑی تہذیب کے ساتھ. پھر ہمارا کیونکہ رورل بیک گراؤنڈ ہے, ہم لوگ سرگودا کے گاؤں سے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو اس طرح کی فیملیز ہیں یہاں پہ بہت زیادہ وڑائچ جٹ ہیں, جی جٹ ہیں. تو آپ تو سمجھ سکتے ہیں ہماری فیملی کی ٹریڈیشنز کس طرح کی ہیں, بزرگوں کی بہت عزت کرنی ہے, بڑوں سے کیسے احترام سے بات کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, آپ کے پھر بہن بھائیوں کے فرینڈز آتے ہیں, وہ سب لوگ آتے ہیں, تو پھر آپ ذرا انٹروورٹ نہیں رہتے. اب میری جیسے فرینڈس تھیں, بہت گنی چنی سی چند فرینڈس اسکول والی جو آج تک چل رہی ہیں, بہت اچھی فیملی سے ماشاء اللہ. اور لیکن مجھے یہ الاؤ نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کے گھر جا کے زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں. مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے بلانا ہے بیٹا, آپ بے شک روز بلائیں, لیکن آپ اپنے فرینڈس کو اپنے گھر میں بلائیں, یا اگر آپ نے جانا ہے تو کم سے کم آپ کا ڈرائیور, آپ کا گارڈ, آپ کی میڈ آپ کے ساتھ جائے گی. تو اس ٹائم پہ تو آپ کو بہت ایک امبیرسمنٹ سی فیل ہوتی ہے نا کہ آپ کی فرینڈ کیا سوچے گی, کہ وہ تو خود سے آ جاتی ہے آپ کے گھر, بٹ آپ کے ساتھ اتنا پورا خاندان چل کے جا رہا ہے. تو آپ اس فیلنگ میں نا آپ پھر جاتے ہی نہیں ہو. آپ سوچتے ہو اچھا رہنے ہی دو, ٹھیک ہے انہیں کو بلا لیتے, اور ظاہر ہے آپ کے فرینڈس بھی کتنی دفعہ آئیں گے پھر اس طرح آپ کے گھر. تو اس وجہ سے پھر کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں اور ان انسٹنسز کو یاد کرتی ہیں, تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ پیرنٹس نے ٹھیک کیا کہ بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ رکھا, زیادہ ملنے جلنے کی اجازت نہیں؟ مجھے لگتا ہے اس وقت تھوڑا سا سم ٹائمز فیل ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہے. لیکن جب میں فرینڈس کو دیکھتی تھی کہ وہ سب جا رہے ہیں, فرینڈس کھانوں پہ بھی جا رہی ہیں, فرینڈس مطلب ہر جگہ, اور مجھے اسکول میں کالج میں بھی لینے امی جا رہی ہیں ڈرائیور کے ساتھ, وہ چھوڑنے بھی جا رہی ہیں, لینے بھی جا رہی ہیں, اور میں سوچتی تھی کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا. تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, مجھ سے پیار بہت کرتے ہیں, میرے بغیر رہ نہیں سکتے, یہ میرے لیے اتنے زیادہ مطلب کنسرنڈ ہیں کہ اسے کچھ ہو نہ جائے, ہر وقت پاس رہتے ہیں سائے کی طرح. پھر مجھے اچھا لگنا شروع ہو گیا یہ چیز. اور پھر اب جب میں دیکھتی ہوں, جب میرے اپنے بچے ہوئے, میں خود ماں بنی, میری بڑی 2 بیٹیاں ہیں, بڑی والی لمس جا رہی ہے, دوسری والی بھی یونیورسٹی گوئنگ ہے, اور چھوٹے بیٹے ہیں دونوں. تو جب میں ماں بنی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا ضروری ہے. اور جب میں اس وقت بھی دیکھا کرتی تھی نا کہ معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, اور جب میں اس فیز سے نکل چکی تھی, میری شادی ہو گئی, بچے ہوئے, تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ والدین جو اچھی تربیت دیتے ہیں اور جو اس طرح کے انوائرمنٹ بچوں کو دیتے ہیں, وہ کتنی ضروری ہے, ورنہ بہت مشکلات آ سکتی ہیں بچیوں کے لیے. سو ڈراسٹکلی اینڈ سو کوئکلی جس طرح سے تبدیل ہوئی ہیں, تو اب تو انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے, اب تو وہ بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں. آئی مین وہ بیریئرس کو توڑ کے نکلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں روایتوں کی حدیں توڑ کر بڑھو, ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. تو آپ کے لیے مشکل ہی ہو جاتا بیٹی کو کنٹرول کر کے, جیسے آپ کو بطور بیٹی آپ کے پیرنٹس نے بٹھایا تھا, آپ اپنی بیٹی کو بٹھائیں, نہیں تم نے باہر نہیں جانا, میرے ساتھ جانا ہے تمہیں ملوں. مطلب باہر جاتے تھے, ہر جگہ جاتے تھے, مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں جاتے تھے, بٹ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں, مطلب ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, اکیلے نہیں جانا, جیسے ایک ہماری فیملی ٹریڈیشنز آپ کو پتہ ہے گاؤں کے لوگوں کی. بٹ کمپیریٹیولی آپ کو چینج نہیں لگتا؟ مجھے اپنے بچوں کے حساب سے آبویسلی اتنا زیادہ آپ ان کو نہیں کر سکتے, لیکن جب ایک ڈے 1 سے بچے یہ تربیت دیکھتے ہیں نا, اپنے گھر کا ماحول دیکھتے ہیں, تربیت دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کو براٹ اپ کیسا کر رہے ہیں, تو اس وقت وہ خود بخود اس چیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, خود بخود ان کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں روز صبح اٹھ کے اپنی فرینڈس کے ساتھ بریک فاسٹ پہ جا رہی ہے, ماں روز کٹی پارٹیز میں جا رہی ہے, ماں ہائی ٹیز پہ جا رہی ہے, ماں ڈنرس پہ جا رہی ہے, تو آپ بچوں کو کیسے کہیں گے کہ یو ناٹ الاؤڈ ٹو گو؟ آپ نہیں کہہ سکیں گے. لیکن جب ایک ماں سارا وقت اپنے بچوں کے ساتھ ہے, ان کا خیال کر رہی ہے, ان کا ہر چیز کا خیال کریے, جہاں وہ کہہ رہے ہیں جو خواہش کا اظہار کریے وہ خود پورا کریے, ساتھ لے جا کے کریے, تو بچے تو سمجھتے ہیں اس چیز کو. آپ نے اپنی ٹین ایج میں سوشل میڈیا یوز کیا؟ نہیں, اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا. اس دور میں فیس بک نہیں تھی؟ فیس بک تھا, لیکن اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. آپ اس سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے لوگ کہ آپ کے زمانے کا مطلب کیا ہے. آپ کا زمانہ فیس بک کا زمانہ تھا یا اورکٹ کا زمانہ تھا؟ میری جو بڑی بیٹی ہے شی از ماشاء اللہ 19 ایئرز اولڈ. ٹھیک ہے, کہہ دینا آپ خواتین سے ان کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے, تو میں بڑا محتاط ہوں, میں دبے الفاظ میں کچھ سوال کر رہا ہوں. بالکل پوچھ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ماشاء اللہ میرے دونوں بیٹیاں جو ہیں گرون اپ ہیں. دوسری بیٹی جو ہے میری 2nd نمبر والی مہنور جو ہے, بڑی والی تو فجر شی از گوئنگ ٹو لامز, اور وہ بہت زیادہ ماشاء اللہ پڑھاکو ہے, اور اس کو تو ہوتا ہے کہ 1% بھی کم میرے مارکس نہ آئیں.
تو وہ تو ہر وقت پڑھائی میں بزی Then ہوتی how ہیں. you carry yourself, مطلب I mean آپ بھی خود ابھی 19-20 سال کی لگ رہی ہیں. یہ بس مجھے لگتا ہے کہ جب آپ، میں یہی کہوں گی کہ جب آپ کسی کے لیے دل سے اچھے ہوتے ہیں یا آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والے کی نظر میں اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے ایک اچھائی ڈال دیتے ہیں اور دیکھنے والے کو آپ اچھے دکھنے لگتے ہیں. دس از واٹ تو بیوٹی وہ از. خواتین جو اسمارٹ ہونا چاہتی ہیں ان کو اپنا دل اچھا کرنا چاہیے, وہ دل کی اچھی نہیں ہے. نہیں, دل کی اچھی ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں خوبصورتی کیا ہے, آپ کی نظر میں ہے نا خوبصورتی. ایک چیز ایک بندے کو خوبصورت لگے گی, ضروری نہیں کہ وہ ہر کسی کے نظر میں خوبصورت ہو. جم جاتی ہیں آپ؟ جم میرے اپنے گھر میں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا جانے There کا, you go. تو جم ہے اور ہماری بہت اچھی ایک انسٹرکٹر ہیں جو گھر پہ آ کے مجھے اور میرے ہسبینڈ کو ہم دونوں کو جم کراتی ہوں, کیونکہ یہ ضرورت ہے زندگی کی. بیکاز فزیکل فٹنس اب اس طرح سے آپ دیکھیں جاگنگ یا موسم ہمارا ایسا ہے یا ہم لوگ باہر جا کے کرنا مشکل ہو گیا ہے, تو اب وہ جو میری مارننگ کی روٹین تھی جو فجر کے بعد میں جاگنگ کیا کرتی تھی اپنی ٹین ایج میں, وہ اب میری ایوننگ میں جم میں آپ سے کنورٹ ہو لوگ چکی پوچھتے ہے. ہوں کہ مطلب پرانے دوست ملتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے کیا پیا ہوا ہے, کوئی امرت پیا ہوا ہے کہ تم بوڑھے ہی نہیں ہو رہے یا تمہاری اچھا, جوانی ویسے ہی نہیں جا رہی ہے. میری جو زیادہ تر فرینڈز ہیں نا ویسے وہ ماشاء اللہ ایسے ہی ہیں, اور ہر کوئی اپنی فٹنس کا خیال رکھتا ہے, اپنی ڈائٹ اچھی رکھتے ہیں, اپنا لائف اسٹائل اچھا رکھتا ہے, اور ہر کوئی اچھی فیلڈ میں کسی نہ کسی میں کام کر رہے ہیں, تو آبویسلی انہیں پتہ ہے کہ انہیں کیسے خود کو کیری کرنا ہے, اس وجہ سے وہ ایسے کویسچنس نہیں کرتے. میں بہت سادہ کھانا کھاتی ہوں, جو کی روٹی بنتی ہے ہمارے گھر میں جو میں اور میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں, پھر ہمارے گھر میں دیسی گھی میں دیسی کھانا بنتا ہے. ہاں آپ تو جٹ ہیں, جھٹ تو وہ دیسی جٹوں والی ڈائٹ ہے آپ ہمارا کی. وہی چل رہا ہے. اچھا, ابھی تک ہمارے گھر میں وہ دیسی کھانا, دیسی پراٹھے, دیسی آٹے کی روٹی اور جو کی روٹی اور اس طرح کی چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں. آپ کہہ تو رہی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہا نا کہ کہیں پہ نہیں, کسی نے آپ کبھی آئیں اور کسی نے آپ کو ہم دیسی گھی کھانا کے کھلائیں پراٹھے. گے, آپ کو پتہ چلے گا ہم بالکل ٹریڈیشنل, ہم دیسی لوگ ہیں. کیا ٹریڈیشنل دیسی کھانا کھانے سے بھی آپ اسمارٹ رہ سکتے ہیں؟ اس میں آپ تھوڑا اسمارٹلی کھا لیں نا. آپ دیکھیں نا, آپ پراٹھا کھا لیں, آپ کا دل چاہ رہا ہے نا پراٹھا کھانے کے, دیسی گھی آپ کو موٹا نہیں کرتا. یہ جو فینسی چیزیں ہیں نا, جو ہم لوگ فینسی سینڈوچز لے رہے ہیں, فلانا بٹر ہے, یہ ہے, وہ ہے, سیریلز ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کے لیے سم ہاؤ نقصان دہ ہی ہوتی ہیں, جس میں پرزرویٹیوز ہوتے ہیں. آپ دیسی مکھن کھائیں, آپ روٹی کھائیں, آپ جو کھا لیں. اگر آپ کو ویٹ مینٹین کرنا ہے, جو سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا. آپ صبح اور شام, اور ایک ہم لوگ ارلی ڈنر کرتے ہیں, لائک 6 اور 7 کے درمیان ہمارا ڈنر ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ موسٹلی کچھ بھی نہیں لیتے, یا چائے کافی جو بھی ہو اس طرح سے بس, اور مارننگ اور ایوننگ کا ہوتا ہے. دیکھیے یو آر این انسپریشن فار مینی اینڈ آئی وانٹ یو ٹو انسپائر سو مینی پیپل آؤٹ دیئر, پرٹیکولرلی خواتین, کیونکہ ہمارے ہاں خواتین جو ہے نا وہ گھروں میں محدود ہوتی ہیں. بہت ساری خواتین جم ہٹ نہیں کرتی ہیں, ورک آؤٹ نہیں کرتی ہیں, خاص طور پہ جب مدرہڈ شروع ہو جاتا ہے پھر تو بچوں میں گم ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ مطلب آئی مین سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, صرف اگر آپ خود اپنی زندگی میں ایک سکون فیل کرنا شروع کر دیں. دیکھیں آپ انوائرمنٹ کو زیادہ نہیں بدل سکتے. اگر آپ کے ایسے ان لاز ہیں جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں, سم ٹائمس بہت سے ایسے ایشوز ہمارے معاشرے میں آتے ہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے اندر ایک پیس لے آئیں, آپ خود کو پرسکون کر لیں. پہلی کوشش کریں کہ آپ حالات کو بہتر کریں. اگر حالات بہتر نہیں ہو رہے, آپ اپنے آپ کو تو بہتر کر لینا, ایک سٹیپ تو لیں. آپ خود کے اندر سکون لے کے آئیں گے, اپنے رویے میں چینج لائیں گے. ہمارا جو میں نے ایک دیکھا ہے اپنے معاشرے میں تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کے ساتھ تھوڑا سا کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے نا, تو وہ بہت زیادہ وڈرال میں چلی جاتی ہیں, بہت زیادہ اپنے آپ سے بدلہ لینے میں چلی جاتی ہیں, ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتی ہیں, اپنے حلیہ خراب کر کے بیٹھ جاتی ہیں. آپ سوچو ایونچولی نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا اپنی ذات کا ہوتا ہے نا. کسی کو تو فرق نہیں پڑ رہا کہ آپ حال بے حال ہو کے بیٹھ گئے ہیں. پہلا سٹیپ, آپ خود کو پہچانیں. آپ کو اللہ نے ایک انسان بنایا ہے, رشتے اس کے بعد آتے ہیں. آپ جب تک خود کو عزت نہیں دیں گے, آپ خود کی کیئر نہیں کریں گے, آپ نہ دوسرے کو عزت دے سکتے اور نہ ہی کوئی دوسرا آپ کو عزت دے گا, نہ کوئی اور آپ کو اس طرح کی کیئر دے گا. تو پہلے آپ پہ ذمہ داری ہے, اللہ نے اپنی ذات کی ڈالی ہے. آپ خود کا اچھا خیال کریں, خود کو مینٹین کریں, خود کو گروم کریں, خود کو جتنا بہتر انسان بنا سکتے ہیں کریں. چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر آپ کسی کے لیے اچھائی کا کام کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اس وقت 10 لاکھ پڑا ہو تو آپ سوچیں کہ میں 10 لاکھ ہوگا تو میں کسی کی ہیلپ کروں گا. نہیں, آپ کے پاس آج 100 روپیہ ہے نا, اور آپ اس میں سے صرف یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک روٹی پڑی ہوئی ہے جو کہ شاید آدھی بچ جائے گی. آپ وہ آدھی روٹی اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ اپنے کسی ضرورت مند شخص کو, کوئی میڈ ہے, کوئی اور ایسا مالی ہے, اس کو عزت کے ساتھ
وہ روٹی کھلا دے. آپ دیکھیں اللہ آپ کے گھر میں کیسی برکت ڈالتا ہے. ہمارے سابق وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سکون تو قبر میں ہے. تو آپ کے نزدیک سکون کہاں ہے؟ سکون قبر میں ہے؟ سکون پیسے میں ہے؟ سوری سکون میں آپ کو بتاؤں انسان کی اپنی ذات میں ہے. سکون آپ کو صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ دوسروں کو سکون دیتے ہیں. آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے, کوئی بھی جو یہ دیکھ رہا ہے, جو یہ سن رہا ہے, جسٹ ایک دفعہ یہ آزما کے دیکھیں, آپ کسی ایک شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئیں, آپ کی زندگی میں. اچھا, اس سے پہلے میرا دماغ اصل میں اسٹک ہو گیا ہے. آپ نے ایک لافٹر دیا ہے, وہ میری بات پہ عمران خان کے نام پہ دیا ہے یا سکون قبر ہے کہ جملے پہ دیا ہے؟ کس بات پہ آپ ہنسی ہیں؟ ہنسی تو بس کبھی بھی آ سکتی ہے. عمران خان صاحب کا نام سن کے ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, وہ میں کیوں ہنسوں گی ان کے نام پہ. بہت اچھے انسان ہیں وہ, اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. میں تو صرف ان کا جملہ جو تھا وہ تھوڑا سا آبویسلی ایسا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ قبر میں ہے سکون. ہم اگر دوسروں کی زندگیوں میں سکون ڈالتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں, قبر سے پہلے ہی ہماری زندگی میں سکون ڈال دیتا ہے. Who is your favorite politician? بہت زیادہ سوچ رہی ہیں آپ. سب ہی اچھے ہیں. Who is your favorite politician? I mean favorite leader. میرا کوئی فیوریٹ ایز سچ نہیں ہے آنیسٹلی. میرا فیوریٹ کوئی بن سکتا ہے لیکن وہ جو میرے ملک کے لیے اچھا کرے گا وہ میرا فیوریٹ ہوگا. میں ووٹ نہیں کرتی. اس دفعہ فرسٹ ٹائم میں نے ووٹ کیا اپنی زندگی میں, اور پہلی دفعہ میں نے اس دفعہ اپنی زندگی کا پہلا ووٹ میں نے ان الیکشنز میں جا کے دیا ہے. ووٹ کس کو ڈالا آپ نے؟ کچھ چیزیں نہ بتائی جائیں تو بہتر ہے. مطلب یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ ہے؟ چلیے, وہ آپ کی مسکراہٹ سے بہت سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے ووٹ کس کو کاسٹ کیا ہے. چلیے, بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایز سچ کسی پارٹی کی وجہ سے ووٹ نہیں کیا. میری ایک بہت کلوز جاننے والے تھے جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, جو ہماری بہت کلوز فیملی فرینڈس ہیں, وہ اس بار الیکشن میں تھے. تو ان کے لیے, ان کو تھوڑا سا سپورٹ کرنے کے لیے, ان کا تاکہ مورال ڈاؤن نہ ہو, ہم نے اس وجہ سے میں گئی تھی. اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے آ رہی ہوں. ادروائز سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی؟ سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ سیاست جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں کے کام آنا, فلنتھراپی کرنا, ہم وہ کام جن کا کام نہیں ہے وہ سیاست کر رہے ہیں, اور جن کو سیاست کرنی چاہیے وہ کچھ اور کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے, جی ایک سیاستدان کو فلنتھراپسٹ ہونا چاہیے. ہمارے بہت بڑے بڑے ایسے سیاستدان ہیں جو بہت زیادہ فلنتھراپی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا ملک ایسے نہیں چل رہا. سیاست کی میں بات نہیں کرتی, سیاست ہر کوئی اپنے اپنے حوالے سے جیسی کر رہا ہے, وہ سب کو پتہ ہے, وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے پولیٹیشینز ہیں, لیکن اگر آپ انہیں پرسنلی جا کے ملیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا دل رکھتے ہیں, اور وہ خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں لوگوں کے کتنے کام آتے ہیں, اور وہ چیز مجھے جو ہے بہت انسپائر کرتی ہے ان سے. اگر کوئی پارٹی آپ کو ٹکٹ دے تو الیکشن لڑیں گی؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ میرا زندگی کا مقصد بہت کلیئر ہے. بہت اچھے لوگ ہیں مجھ سے, بہت ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں ایسی پارٹیز میں آنا اور ٹکٹس, جو مجھ سے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں وہ کریں گے وہ کام. میرا جو کام جو آلریڈی کر رہے ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ مجھے جس کام کے لیے اللہ نے چنا ہے, اگر میں وہ اچھا کام کر لوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید اللہ اسی میں سرخرو کر دے تو میرے لیے کافی ہوگا. پالیسی لیول پہ چینج آنا چاہیے ملک میں, اگر حقیقی تبدیلی آئے گی تو وہ وہیں سے آئے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حقیقی تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ وہ آپ سے آئے گی, وہ مجھ سے آئے گی. ہر ہم جیسا انسان جو ہم لوگ یہاں روم میں بیٹھے ہیں, آج یہاں بیٹھ کے تہیہ کر لینا کہ میں نے اپنے حصے کی تبدیلی لانی, اور وہ تبدیلی سڑکوں پہ آ کے نعرے لانے سے نہیں آئے گی. تبدیلی اپنے آپ کو بہتر کرنے سے آئے گی. اپنے گھر سے نکل کے, اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں نا, اپنے گھر سے نکل کے اپنی گلی کو صاف رکھنے سے آئے گی. اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے سے آئے گی. اپنے سے ریلیٹڈ 4-5 لوگ جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ان کی بہتری کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں, تبدیلی وہاں سے آئے گی. تبدیلی وہاں سے آئے گی جب آپ کی میڈ کا بچہ رو رہا ہے بیٹھ کے, اور آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے گاڑی میں, اور آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آپ ریئیکٹ نہیں کرے. جس دن آپ اس چیز پہ ریئیکٹ کریں گے, اور اس بچے کو اگر آپ اس اسکول میں نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم اسے بٹھا کے اپنے گھر پہ پڑھائیں گے, تبدیلی وہاں سے آئے گی. اچھا, آپ کیونکہ ایک ریٹائرڈ فوجی کی بیٹی ہیں, تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت آپ کو لگتا ہے اے پولیٹیکل ہے جو کر رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, وہ ٹھیک کر رہی ہے پاکستان کی اوور آل پولیٹیکل آؤٹ لک کو لے کے؟
دیکھیں ہماری جو فوج ہے، میری تو زندگی ہی ایک فوج، مطلب اب میں کیا کہوں کہ میرے لیے ہر کوئی بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہے. یہ سارے میرے ابو کے بہت سارے فرینڈز رہ چکے ہیں ان میں، اور ایک آپ کا بیک گراؤنڈ جب ہوتا ہے نا تو آپ کی ضرورت سے زیادہ ایک فیلنگز ایک چیز کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہوتی ہیں. تو میرے نزدیک تو اتنا قابل عزت محکمہ ہے، اور ایک ہی محکمہ ہے جسے ہم زندگی میں اس طرح سے پاک فوج کی ہم محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. جو قومیں اپنے ملک کی پاک فوج کی عزت نہیں کرتی، مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر کسی اور چیز کو رسپیکٹ نہیں دے سکتی. آج ہم اپنے فوج کے جوانوں کو دیکھیں، میں اور بات نہیں کروں گی کہ کس کے نظریے میں کون ٹھیک کرے، کس کے نظریے میں کون غلط کرے، میں وہ بات نہیں کر رہی. ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے، آپ جو سمجھتے ہیں آپ ٹھیک سمجھتے ہیں. میرے نزدیک جو ایک فوجی جوان ہے جو سرحد پہ کھڑا ہوا ہے رات کو، میرے نزدیک وہ قابل عزت ہے. میرے نزدیک وہ فوج ہے ہماری، اور میں اس کے دل سے عزت کرتی ہوں. جو ہماری عزت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اپنے خاندان کو چھوڑ کے، اسے پتہ ہے کسی لمحے اسے گولی لگے گی اور لگتی ہے، وہ میری فوج ہے، وہ میری پاک فوج ہے، اور میں اس کو سلام کرتی ہوں، اور میں اس فوج کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. ٹرو ٹرو. اچھا اب آپ کے بارے میں کچھ سوالات. کتنے پیسے کماتی ہیں آپ مہینے کے؟ اللہ کا بہت شکر ہے، ملٹیپل چیزیں ہیں. والد صاحب کا جو بزنس تھا اللہ نے کبھی پیسوں میں کبھی نہیں آنے دی، اللہ کا شکر ہے. اور وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے والد صاحب نے کس مجھے کاروبار بہت، سے کماتی ہیں آپ؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے والد صاحب نے، میں پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار ہوتا ہے انسان کا. جو مجھے میرے والد صاحب نے شاید پرابیبلی میں 3 سال کی تھی تو ایک بات سمجھائی تھی، اور اس کے بعد ہمیشہ سمجھاتے رہے کہ بیٹا جب آپ کو لگے آپ کے پاس پیسے کم ہو رہے ہیں، آپ جتنے بھی پیسے اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دو، دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دیتا ہے. اور یہ میں نے زندگی میں بارہا ایکسپیرینس کی ہے یہ اس کے لیے تو چیزیں. بہت بڑا دل چاہیے. دل اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے اور اس کو بڑا بھی کر دیتا ہے. آپ نے صرف ایک بار سوچنا ہوتا ہے اس بارے میں، آپ کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میرے والد صاحب نے مجھے یہ ڈائریکشن دی. میری انگیجمنٹ ہوئی، اور مجھے یاد ہے کہ اکلوتی تھی، بہت بڑی انگیجمنٹ ہوئی، پی سی میں تھی، اور بہت زیادہ لوگ، جیسے پراپر ایک شادی کا فنکشن تھا، اور بہت زیادہ سلامیاں، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ چیزیں آئیں اور سب کچھ. اور مجھے یاد ہے میں بہت ایکسائٹیڈ تھی، اور وہ سب چیزیں رات کو اسی طرح بیگز میں پیسے پڑے ہیں، وہ جو سلامیوں والے آپ کو پتہ ہے نا وہ جو انویلپس ہوتے ہیں، ایوری تھنگ، وہ سب کچھ. اب میں سو گئی، صبح اٹھی ہوں تو ہماری ایک میڈ ہوا کرتی تھی کرسچن، اور جو شروع سے ہمارے گھر پہ تھی، بیوہ تھی وہ خاتون، لیکن بڑی اچھی خاتون تھی، ہمیشہ سے ہمارے گھر رہی تھی. تو وہ آ کے بیٹھ گئی. اس کی ایک بیٹی میری ایج فیلو تھی جس کا رشتہ ہو چکا تھا، اور اس کی شادی ہونی تھی دسمبر میں. میری انگیجمنٹ ہوئی 7 دسمبر کو، اور اس کی شادی ہونی تھی 25 دسمبر کو، انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو میں صبح اٹھی تو وہ ماسی اختر میرے پاس آ گئیں، اور آ کے میرے پاس بیٹھ گئیں، مبارک دینے لگ گئیں، اور وہ سارا جیسے ہوتا ہے. اور میں بہت ایکسائٹمنٹ میں اسے کہہ رہی ہوں، میں نے کہا آپ بتائیں نا ماسی، مٹھیاں کی شادی آپ کب کر رہی ہیں؟ ان کی بیٹی کا نام تھا. تو آگے سے انجی میں نے کہا آپ بتائیں ماسی، آپ مٹھیاں کی شادی کی تیاریاں کیسے جا رہی ہیں؟ تو یہ جب میں نے ان سے سوال کیا نا، تو وہ ایک دم بات کرتے کرتے نا ایک لمحے کو نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تھوڑا سا نا جیسے اس نے خود کو کنٹرول کر کے اس نے کہا کہ بیٹا تیاریاں تو آپ لوگوں کی ہوتی ہیں، ہم نے تو 3 جوڑوں میں رخصت کرنا ہوتا ہے. دیٹ واز دا پوائنٹ. میں رکی تھوڑی دیر کے لیے، میری وہ جو ساری ایکسائٹمنٹ تھی، وہ جو سب چیزیں تھیں نا، ایک لمحے کو کہیں رک گئی. اور میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ماسی ذرا نا آپ اندر جائیں، کیونکہ وہ شروع سے ہمارے گھر پہ تھی، ہماری بہت ٹرسٹ وردی تھیں، ہر چیز ان کے پاس ہوتی تھی. میں نے کہا ماسی اندر جائیں، میرا وہ رات والا بیگ پڑا ہے، وہ ذرا وہ چیزیں لے کے ذرا باہر آئے نا. ماسی لے کے آئیں. بلیو کرو میں نے نہیں گنا وہ کیا تھا، کیا پیسے تھے کیا نہیں تھے. میں نے وہ سارے کے سارے پیسے ایک چیز میں ڈالے، بیگ میں ڈالے، اور میں نے ماسی سے کہا، میں نے کہا ماسی یہ مٹھیاں کے لیے جو میری طرف سے کر سکتی ہیں وہ کر دیں. اور اندازاً کتنے انہیں پیسے ہوں گے؟ یقین، مجھے نہیں پتا لیکن بہت سارے ہوں گے، بیکاز ہو آیا تھا شادی میں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنی سلامی ملی تھی؟ مجھے نہیں پتا، آنیسٹلی نہیں پتا، لیکن بہت سے لوگ آئے تھے، ہنڈریڈس آف لوگ، اور ہو تھا دونوں سائڈ سے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی سائڈ سے ہم دونوں کی اکٹھے منگنی ہوئی تھی. تو وہ بہت سارے پیسے تھے، کیونکہ میں نے گنے نہیں، نہ ہی میں نے اسے مروت میں کبھی بعد میں پوچھا کہ ماسی کتنے پیسے نکلے تھے، تو اس وجہ سے مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھنے میں تو بہت سارے تھے. تو وہ میں نے ان کو دے دیے. تو وہ جو سکون مجھے فیل ہوا نا، اور اس لمحے مجھے ایک سیکنڈ میں فیل ہوا کہ اللہ نے میری زندگی میں آسانیاں کر دینی ہیں، اور اللہ نے کس طرح پھر میری شادی، آگے زندگی میں آسانیاں.
مجھے لگتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا آپ کو سکون ملتا ہے, آپ کو خوشی ملتی ہے, اور آپ کو ایک یقین ملتا ہے کہ اب آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو یہ سکتا. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آئی مین سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے. لائک ابھی بجلی کا بل دینا ہے, یوٹیلیٹیز ہیں, بچوں کے ٹیوشن ہے, بچوں کا اسکول ہے, بچوں کے کپڑے ہیں, کھانا ہے, ایوری تھنگ. ایک نارمل انسان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ تو انہیں ٹینشن سے نہیں نکلتا ہے. تو آپ جس سکون کی بات کر رہی ہیں, اپنا بھی کسی اور کو دے دینا, ہر how is it ایک possible لیول پہ at this point in سکون کا time? لیول فرق ہوتا ہے. دیکھیے آپ, میں اپنے حوالے سے بات کر رہی ہوں نا, لیکن ایک بندہ جس کے پاس 50 روپے بچتے ہیں نا اپنی ضروریات میں سے, اگر وہ 50 روپے دے دے گا, یہ یقین کر لیں, یہ لکھ لیں کہیں پہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. 10 روپے نہیں دیتا تو آپ 50 کی یہ بات کر اللہ رہی کا ہیں. وعدہ ہے کہ میجورٹی رزق تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں نا چھوٹا موٹا, تو ہم اون کرتے ہیں, تو یہ تو اللہ کی ذات نے وعدہ کیا ہے کہ رزق تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے. تو اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ آپ دے کے دیکھیں, آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں, کسی ضرورت مند کو آپ دے کے دیکھیں. آپ کے پاس 50 روپے آپ دے کے دیکھیں, آپ کے پاس وہ اسی وقت کس طرح اللہ ان کو کیسے بڑھائے گا, یہ آپ سوچ بٹ نہیں فار دیٹ سکتے. یو ہیو ٹو بی اے بلیور. بلیور, ایگزیکٹلی. آپ کا یقین بہت پختہ ہونا چاہیے. یقین وہ ہونا یقین چاہیے. کہاں سے آتا ہے؟ یقین کہاں سے آتا ہے؟ آپ کی تربیت ہوتی ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہو آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, وہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ ایک وہ انسان بنا دیتی ہیں جو آپ ہوتے ہو. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہوں, ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہوں, ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں جن سے ہم کچھ اچھا سیکھ سکیں. اور یہ کوئی عمر نہیں ہوتی سیکھنے کی کہ میری تربیت بچپن میں ہو گئی تھی تو بس اب میں ایک مکمل انسان ہوں. نہیں, میری آج بھی تربیت ہو رہی ہے, آج میں آپ سے بہت چیزیں سیکھ کے جا رہی ہوں. جب تک انسان سیکھتا رہتا ہے, انسان ایک بہتر انسان بننے کی طرف چلتا رہتا ہے. جس لمحے ہمیں لگتا ہے نا کہ میں بہت عقل مند ہوں, مجھے سب پتہ ہے, دیٹ مینس کہ آپ کا ڈاؤن فال شروع ہے اور آپ بیوقوف ترین انسان ہیں. بٹ فار دیٹ یو ہیو ٹو بی ویری کنسسٹنٹ. آئی مین لوگوں نے تو مرشد رکھے ہوئے ہوتے ہیں. مرشد کی اصطلاح آپ سمجھ رہی ہوں گی, آج کل ہماری سیاسی طور پر بھی ایک مرشد کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. پیر کی اور فقیر کی اور بابو کی اور سادھو اور یہ سب اس کی. تو آپ نے بھی کوئی بابا, کوئی پیر, کوئی فقیر رکھا ہوا ہے اس کے لیے؟ یہ ان لوگوں کی جن کا ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہوتا. جب آپ کا اس کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے نا, وہ آپ کی شیرک سے قریب ہے, آپ اس سے بات کریں وہ سنتا ہے, آپ فیل کریں آپ کو جواب دیتا ہے, آپ کو راستہ دکھاتا ہے. بلیو کرنے کی بات ہے, آپ کریں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی پیر مرشد کی, ان کو ضرورت پڑتی ہے جن کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا, جو ڈگمگا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن جب اللہ آپ کا دوست ہے, جب اللہ آپ کی شیرک سے قریب ہے, اللہ سے بڑھ کے کون ہے, 70 ماؤں کے برابر ہے وہ, اس سے بڑھ کے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے چھوٹے موٹے پیروں فقیروں کے پاس جا کے ٹائم ویسٹ کریں, انرجیز ویسٹ کریں. تو خواتین کی گھر میں اللہ ہسبینڈ کے ساتھ تعالیٰ لڑائی مجھے ہوتی ہے تو وہ بتائیں, بابا جی سے جا کے اللہ پوچھتے ہیں. تعالیٰ ان کے کچھ زیادہ لگتے ہیں جو ہمارے کم لگتے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی بنایا, اللہ نے انہیں بھی بنایا ہے. اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے نا تو ہم بھی اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے. اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کے کام آتے ہیں. میں اگین وہی بات کروں گی, آپ اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کے کام آئیں, آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں آئیں گے, اللہ آپ کو خود گائیڈ کرے گا آپ کو کیا کرنا ہے. ٹرو بریلینٹ. تعویذ دھاگوں پہ بلیو کرتی ہیں؟ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر کوئی کرنا چاہے وہ 100 دفعہ کرے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن رکھیں تو وہ شاید زیادہ چیزیں آپ کے بہتر ہسبینڈ کا ہوتی ہیں. نام محبوب ہے, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں, کوئی ایسا تعویذ کے محبوب آپ کے قدموں میں, تو کبھی آپ نے ایسا اشتہار نہیں پڑھا؟ بالکل میں نے پڑھے ہیں اشتہار, اور تعویذ بھی ہے میرے پاس, اگر آپ لینا چاہیں کہ محبوب قدموں میں کیسے ہوتا ہے. ہاں وہ تعویذ دیں پلیز. مجھے تو نہیں, لیکن بہت سارے اور لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے. دیکھیں, ہر رشتے میں, ہر میاں بیوی کے رشتے میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ عزت, رسپیکٹ, جو آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. پیار, محبت, عشق شادی سے پہلے ہو, شادی کے بعد ہو, ایک دوسرے کے ساتھ, وہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے اور وہ فلکچویٹ کرتا ہے. آج آپ کا پیار بہت زیادہ ہے آپ کے ہسبینڈ سے, 2-4 دن میں آپ کو غصہ آئے گا, پیار کا لیول بہت نیچے آیا ہوگا. عزت ایک ایسی چیز ہے, اگر وہ کانسٹنٹلی ایک رشتے میں رہتی ہے نا, آپ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں, اس کے گھر والوں کو عزت دیتے ہیں, آپ اس کی ویلیوز کو, اس کی باتوں کو, اس کے خیالات کو عزت دیتے ہیں. محبوب آپ کے قدموں میں. آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں.
مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور ایک دوسرے کو بات سمجھاتے ہیں. اگر اس کو آپ کہتے ہیں محبوب کے قدموں میں ہونا, تو جی وہ ہیں قدموں میں. نہیں, میں محبوب قدموں میں لٹرل میننگز میں پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں جو ہے نا وہ عموماً وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا جورو کا غلام ہے, یا گھر میں تو بیگم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے نا, جٹ فیملی, سرگودا کا گاؤں, ہمارے میں سکھایا جاتا ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے. میں 100% میرے پاس اتھارٹی ہے, میں ہر ڈیسیجن لے سکتی ہوں, میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے. لیکن میرے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ ماما تب تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیں گی جب تک بابا اپروول نہیں دیں گے. آئیڈیلی ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسا ہی ہونا چاہیے. جن گھروں میں عورتیں سربراہ ہوتی ہیں نا, وہ گھر نہیں ہوتے, وہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. گھروں کے سربراہ مرد کو ہی ہونا چاہیے, اور دونوں کو, میاں بیوی کو, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پراپر طریقے سے نبھا کے, مردوں کی ڈومین میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. ڈیسیجن میکنگ اور ایسی چیزیں آپ کو مل جل کے کرنی چاہیے اپنی فیملی کی بہتری کے لیے. لیکن کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اس گھر کا ماحول کبھی بھی اچھا نہیں لگا جہاں پہ عورتیں ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں. پرسنلی مجھے اس گھر میں جاتے ہی آپ کو ایک ڈپریشن اور ایک انگزائٹی کی فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہر گھروں میں جہاں پہ مرد بات کرتا ہے, مرد سربراہ ہوتا ہے, بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ باپ ہے, بچوں کو ویلیوز کا پتہ چلتا ہے, آگے آپ کی بیٹیاں جا کے اپنے ہسبینڈ کو عزت دیتی ہیں جو اپنے گھروں میں دیکھتی ہیں. آج میری بیٹی دیکھے گی کہ میں اس کے باپ کے ساتھ تو تکار کر کے بات کر رہی ہوں, اس کو عزت نہیں دے رہی, تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گی کہ میری بیٹی جا کے اپنے ہسبینڈ کو عزت دے گی؟ کبھی نہیں دے گی. تو جو میں چاہتی ہوں نا کہ میری اولاد کرے, وہ مجھے اس کے لیے رول ماڈل بننا ہے. بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں, بچے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں, بچے اپنے گھر کو, ماحول کو دیکھتے ہیں, اور جو بچے دیکھتے ہیں وہ جا کے اپنی زندگی میں وہی ریپلیکیٹ کرتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں وہاں سے کنیکٹ کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پسند کی شادی ہے؟ میری بالکل پسند کی شادی نہیں تھی. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یقین نہیں آئے گا, ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو شادی سے پہلے دیکھا تک نہیں تھا, ایون ایک دوسرے کی پکچر تک نہیں. یہ کیا دور جاہلیت میں شادی ہوئی تھی آپ کی؟ نہیں, ہماری ہوئی تھی 2003. یا قبل از مسیح کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہماری ہوئی تھی 2003 میں, اور میرے ہسبینڈ اس وقت ASP تھے, اور میں نے اس وقت ماسٹرز کیا تھا. اور اس وقت ہماری فیملیز نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا, وہ لوگ بھی جٹ ہیں, ہم لوگ بھی جٹ ہیں, اور ایک کامن فرینڈ تھے جنہوں نے یہ رشتہ کرایا تھا. اور میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں, میں آپ کو ملوا دیتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ بیٹی کو اللہ نے حق دیا اسلام میں کہ اس سے شادی کرنے سے پہلے اس کی پسند پوچھی جائے, اور آپ جس طرح سے کہیں ہم انہیں گھر بلا لیتے ہیں, آپ انہیں ملنا چاہ رہی ہیں, آپ ان سے بات کرنا چاہ رہی ہیں, آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ابو جب میں نے آپ کو ٹرسٹ کیا اپنی زندگی کے معاملے میں, تو پھر یہ ٹرسٹ میں آپ پہ پوری طرح کرتی ہوں, آپ جو پسند کریں گے وہ میرے لیے وہ پسند ہوگی, اور آپ کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہوگا. اور ابو نے مجھے اس کے بعد, امی نے بلکہ کہا اچھا تصویر تو دیکھ لو. میں نے کہا جب ابو نے اور آپ نے پسند کر لیا تو تصویر میں نے کیا دیکھنا. اور اسی طرح میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا, انہیں ان کے بھی فیملی نے فائنل کیا رشتہ, اور ان کے بھانجے بھانجیوں نے نا منگنی سے ایک دن پہلے, وہ اسلام آباد ہوا کرتے تھے, ان کی پوسٹنگ تو لاہور آئے, تو ایک دن پہلے ان کے بھانجے بھانجیوں نے کہا کہ ماموں ہم آپ کو مامی کی پکچر دکھائیں گے, لیکن آپ ہمیں 25,000 روپیز دیں. تو محبوب کہتے ہیں میری تو سیلری 32,000 تھی. میں نے کہا تم رکھو اپنے پاس 25,000, میں نے کل دیکھ ہی لینا ہے اسے. تو اس طرح ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو وہاں پہ ہال میں سب کی موجودگی میں پہلی بار دیکھا. جب پہلی بار دیکھا تو کیا لگا, فیصلہ درست تھا؟ مجھے لگا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا, اور یہ بہترین فیصلہ تھا میرے والدین نے جو میرے لیے کیا. ایک لڑکی کی شادی کا فیصلہ زندگی میں ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے. وہ فیصلہ اسے خود لینا چاہیے یا کسی اور کو اس کے بہاف پہ لینا چاہیے؟ میرے نزدیک دیکھیں, بچی کی پسند ضروری ہے, لیکن جب ایک بچی ہے وہ پسند کرتی ہے نا ڈائریکٹلی, جسے ہم لو میرج کہتے ہیں, تو وہ بچی یہ نہیں دیکھ سکتی, کیونکہ وہ کم ایج میں ہوتی ہے, اس کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. اسے یہ تو لگتا ہے کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے, اس کی کمپیٹیبلٹی ہے, سب کچھ ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے گھر کا ماحول کیا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے رشتے کیسے ہیں, اس کو یہ نہیں پتا کہ فیوچر میں اسے آگے کیسے چلنا ہے. لیکن جب والدین رشتہ کرتے ہیں نا, تو والدین ہر چیز کو دیکھتے ہیں.
وہ بچی کا مستقبل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے اسے کیا کیا مشکلات, کیا کیا آسانیاں آ سکتی ہیں, کیا اس کی زندگی ہوگی. تو والدین جس نظر سے دیکھتے ہیں اور جو وہ رشتہ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے. لیکن ہاں, اس میں بچوں کی مرضی شامل ضرور ہونی چاہیے. بچوں کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہونی چاہیے. والدین کی پسند اور پھر اولاد کی مرضی, ایسے ایک پرفیکٹ شادی ہوتی ہے. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیے کہ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی بات کر رہا تھا. چلیے ٹین ایج میں تو آپ سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ نہیں تھی, ایپس یوز نہیں کرتی تھی. اب سوشل میڈیا فرینڈلی ہیں آپ؟ نہیں, ہم ای میل وغیرہ تب بھی ہوتی تھی, ای میل تک ہوتے تھے اور اس طرح کی چیزیں تو میسنجرز تو تب بھی ہوتے تھے, میسنجرز ہوتے تھے, ای میل ہوتی تھی, لیکن تب ان چیزوں کا اتنا زیادہ کوئی, جیسے آج کل ہر چیز عام ہو گئی ہے نا, وہ نہیں ہوتی تھی اس طرح سے. کبھی خط بھی نہیں لگا؟ ہینڈ رائٹنگ بہت بری, میں نے کسے لکھنا تھا خط؟ میں نے صنم کو خط لکھا, خط میں لکھا. نہیں, وہ صنم کو تب تک فون آ چکے تھے, واٹس ایپ آ چکا, مطلب واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, فون ہوتا تھا اور وہ میسیجز ہوتے تھے جو ہم کیا کرتے تھے. اسلام آباد ہوتے تھے, رومنگ بھی بہت پڑتی تھی, تو اس لیے اس میں وہ کم ہی رہا ہے. ہاں, خط وط نہیں لکھا آج تک بھی زندگی میں. یہ ہے کہ ہے لکھنے کی میں کر بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ رائٹنگ اتنی بری تھی کہ دیکھتے خط تو پڑھتے ہی نہ, انہیں پڑھا ہی نہیں جاتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو لیکن یہ کہ ہاں, میسیجز وغیرہ, کالز وغیرہ جب منگنی ہو گئی اس کے بعد بہت ریگولرلی بات ہوتی تھی, اور وہ ٹائم بہت اچھا تھا. 4 months کا پیریڈ تھا جب ہماری منگنی اور شادی کے درمیان, اس میں ہماری بہت ریگولر بات ہوتی تھی. اس میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا, ہمیں نیچر پتہ چلی, مجھے ان کی فیملی کا پتہ چلا, انہیں میری پوائنٹس پتہ چلا کہ کیا میرے پلس پوائنٹس ہیں, کن چیزوں پہ میں اریٹیٹ ہو جاتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ شادی سے پہلے اگر تھوڑا سا بات کر لینا تو ایٹ لیسٹ آپ تھوڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کے انٹرویوز تو پڑے ہوئے ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ہوں گے. آپ ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ اور دیگر پلیٹ فارمس پہ بھی اویلیبل ہیں؟ بالکل میں ہوں, لیکن میں وہ خود نہیں کر رہی ہوں, میری ٹیم چلا رہی ہے, اور وہ سب لوگ بچے ہیں ہمارے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی فرینڈلی ہوں نہیں. میں بس اگر فون سن لوں, واٹس ایپ پہ میسیج کا جواب دے دوں, اور وائس نوٹ بھی اب مجھے کرنا آ گیا ہے. مطلب اتنا ہی ہے میرا, باقی یہ سب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کو اس وقت وائس نوٹ کرنا ہے جس وقت وائس نوٹ ہو نہیں رہا, وی پی این ہاں, لگانا نہیں پڑتا ہے. اس سے پہلے آ گیا مجھے, تقریباً 1 سال پہلے آ گیا تھا وائس نوٹ کرنا. مجھے بتائیے آپ کے بزنسز کتنا ہے؟ بزنس دیکھیے, ہمارا میرے والد صاحب, ہاؤ مینی بزنسز یو اون؟ میرا والد صاحب کا جو چل رہا ہے وہ ہمارا الحمدللہ بہت اچھا, ہمیشہ سے فورسز اکیڈمی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے پلازاز وغیرہ ہیں جو میرے والد صاحب کی بلڈنگس ہیں جن کو ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے ان کے ٹائم سے ہی, الحمدللہ اس کے رینٹس آتے ہیں, کچھ ٹاور کے رینٹس آتے ہیں, کچھ اس طرح سے چیزیں آتی ہیں. پھر ہماری زمینیں ہیں میرے والد صاحب کی, وہاں سے کافی گوادر میں ہماری زمینیں, مطلب اس طرح سے اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کا لاکھ شکر ہے. بالکل, وہ میرا شوق تھا, میرا پیشن تھا, لیکن مجھے جب سے میں المیرا فاؤنڈیشن میری زندگی کا حصہ بنا ہے, بلکہ زندگی بن گیا, تب میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں رہا. ہاں, میں اپنے شوق کے لیے, اپنے فرینڈس کے لیے ڈیزائن کرتی ہوں. میرے کلائنٹس ایسے ہیں جو زیادہ میرے فرینڈس ہیں, یا بہت ایک جو آپ کہہ لیں کہ بہت گنے چنے لوگ ہیں جن کے لیے میں ڈیزائن کرتی ہوں. آپ کا فیوریٹ ڈیزائنر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ ڈیزائنر, میں خود اپنی فیوریٹ ڈیزائنر ہوں کیونکہ میں اپنے ہی کپڑے پہنتی ہوں. لیکن ہاں, آج کل جو کپڑے زیادہ اچھے آ رہے ہیں وہ مجھے سفیوز پسند ہے. اس کے بہت آپ ایزیلی پہن سکتے ہیں, اور سفیوز کے جو اونر ہیں وہ بالکل ہمارے بھائیوں کی طرح ہے. تو سلمان کی بات, سلمان بھائی بالکل ہمارے سگے بھائیوں کی طرح ہے. محبوب کے بیسٹ فرینڈ ہے سلمان بھائی. تو اس وجہ سے بھی مجھے سفیوز پھر زیادہ اچھا لگتا ہے, کیونکہ ظاہر جس چیز کو آپ اون کرتے ہو آپ کو اچھا لگتا ہے. HSY بالکل ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. ان کی مدر جو ہیں انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بیٹا بنایا ہوا ہے, مجھے وہ اپنی بہو کہتی ہیں. HSY بھی میرا فیوریٹ ڈیزائنر ہے. تو بس جو اپنا ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے. پچھلے دنوں میں مریم نواز کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ 800 کا جوڑا لے کے بھی پہن لیتی ہیں, تو آپ کتنے کا جوڑا لے کے پہنتی ہیں؟ میں دیکھیں, جوڑا پہننے والے کی شخصیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون ہے جو اس کو پہن رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر جوڑا خاص ہو جاتا ہے. آپ خاص جوڑا لیں اور ایک عام شخصیت پہ پہنیں, یا آپ ایک عام سا جوڑا لے کے ایک خاص شخصیت, آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ آپ کو کیری کرنا آتا ہو, تو وہ مجھے لگتا ہے زیادہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, مریم صاحبہ پہن سکتی ہیں 800 کا جوڑا. لٹرلی میں نے بھی ایک 800 کا جوڑا بنایا تھا اور میں نے بھی وہ پہنا, اور بہت اچھا, کیونکہ ٹیلرز میرے اپنے ہیں. فیبرک لینا ہوتا ہے, سم ٹائمز آپ کو فیبرک بہت اچھا لاٹ میں مل جاتا ہے, آپ کا امپورٹیڈ فیبرک آپ کو 700-800 کا سوٹ مل جاتا ہے, آپ اس کو اسٹچ کرائیں, فری آف کاسٹ اسٹچنگ ہے, آپ کا 800 میں بن جاتا ہے. کیوں نہیں بنتا جوڑا؟ آپ کے یہاں سے ایک جوڑا کم سے کم کتنے میں اور زیادہ سے زیادہ کتنے میں دستیاب ہے؟ میری دیکھیں, جو کلاس مجھ سے بنواتی ہے نا, ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی جن کے میں ڈیزائن کرتی ہوں.
لیکن ہاں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اس میں سے جو 70% ہے نا وہ میں گفٹس میں دیتی ہوں, کیونکہ میرا حوصلہ نہیں بڑھتا پیسے لینے کا. آپ سمجھ رہے ہیں نا, مطلب فرینڈز ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں تو وہ بہت انسسٹ کرتے ہیں, لیکن میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان سے لوں. لیکن ہاں میں برائڈل یا اس طرح کے بہت زیادہ لگژری پریٹ میں نہیں جاتی. پریٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے جیسے میں زیادہ سمپل اور اس میں کٹس میں جاتی ہوں تو ہو جاتا ہے. مطلب اٹ لکس ریئلی آکورڈ, ویری آکورڈ کہ میں آپ سے پوچھوں, لیکن اب آئی نہیں مین نہیں, یو کین آسک اینی تھنگ. گیو می لائک لبرٹی ٹو آسک یو کہ ابھی جو جوڑا آپ نے پہنا ہوا یہ کتنے کا ہے؟ آپ کو میں اس کی حقیقت بتاؤں, یہ جوڑا ہے پیور را سلک میں, ٹھیک ہے. پیور را سلک آج کل کافی مہنگا ہو گیا ہے, لیکن یہ میرا جو ہمارے ماسٹر صاحب ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں لاٹ میں یہ کپڑا, ٹھیک ہے. یہ کپڑا مجھے ملا تھا تقریباً 2000 روپے کا لاٹ میں. اس Really? کو میں نے ڈائی کروایا. اب سنیے گا, آگے بھی سنیے گا. یہ جوڑا میں نے آف وائٹ میں پہنا, ٹھیک ہے. ہم پیور کا دھاگا لگاتے ہیں, پیور کا, تاکہ وہ آپ جس بھی کلر میں ڈائی کرائیں گے وہ آپ کا ڈائی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پہلے میں نے اس کو آف وائٹ میں پہنا جو اوریجنل کلر ہے را سلک کا. اس کے بعد میں نے اس کو ٹی پنک میں کرایا, میں نے بہت سی جگہ پہ وہ پہنا جوڑا. اس کے بعد میں نے اس کو میجنڈا کلر میں کرایا اور میں یہ پہن رہی ہوں. اور انشاءاللہ جب 2-4 بار اور پہن لوں گی تو اس کو میں اس سے ایک ڈارک شیڈ میں جا کے اس کو پہنوں گی. تو یہ اس کی قیمت ہے اس جوڑے کی. ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ لوگ تو بہت زیادہ پیسے بتاتے ہیں. جوڑا بے شک آپ نے سستا پہنا ہوا ہو تو لاکھوں میں بتاتے ہیں. پہننے والے کی شخصیت ہوتی ہے. دیکھیں جوڑا مہنگا یا سستا نہیں ہوتا, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے جو چیز پہنی ہے کیا وہ آپ کی پرسنالٹی پہ جا رہی ہے. اور پیسہ کیا ہے, پیسہ ٹھیک ہے ہماری ضرورت ہے زندگی کی, لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے. اور انسان کا پتہ اس کی آؤٹ فٹ سے یا اس کے پیسے سے نہیں چلنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ انسان کی ایک پہچان ہونی چاہیے, انسان کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے, آپ کا لوگوں کے دلوں پہ محبت اور احترام ہونا چاہیے کہ آپ ایک عام سا ایسا ایک سادہ جوڑا پہن کے آ جائیں تو بھی آپ لوگوں کے دلوں میں اچھے لگیں, لوگوں کی نظر کو بھائیں. تو میرے نزدیک یہ چیز میٹر کرتی ہے. تو یہ جو مہنگا جوڑا ہوتا ہے وہ کسی کمپلیکس کو اوور کم کرنے کے لیے لوگ پہنتے ہیں, یا بڑے برانڈ پہ اس لیے جاتے ہیں کہ کمپلیکسز ہوتے ہیں؟ آئی مین جب آپ 2000 کا انسٹچڈ ایک میں سوٹ مہنگا لے جوڑا کے, بھی پہنتی ہوں, ایسا نہیں کہ میں صرف 2000 کا پہنتی ہوں, مجھے مہنگا جوڑا بھی پہنتی ہوں, ایسی بھی تو ہمیں بات بتائیں نہیں. نا کہ زیادہ سے زیادہ کتنا مہنگا جوڑا آپ نے دیکھیں خریدا؟ یہ جو سلمان بھائی ہیں سفیوز والے, وہ ہر موقع پہ ہر ایونٹ پہ اپنی بہن کے لیے کوئی نہ کوئی مہنگا تحفہ لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں وہ بھی پہنتی ہوں. HSY ہے میرے بھائیوں کی طرح, آپ کو پتہ ہے اس کے جوڑے کی کیا قیمت ہے. اس کی والدہ نے مجھے اپنی بہو ماننا ہوا ہے, مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کے مانتی ہے. میری برتھ ڈے, میری عیدیں, ہر ایسے موقع پہ, میری ہر کامیابی, ہر چیز کے اوپر انہوں نے مجھے ایک بہترین جوڑا دینا ہوتا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مہنگا جوڑا ہے. لیکن ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مہنگے سے مہنگا جو جوڑا آپ نے پہنا ہوگا وہ کوئی 3 ملین کا, 4 ملین کا؟ نہیں اتنا مہنگا میں نے کبھی نہیں پہنا, کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی تب اتنے مہنگے جوڑے نہیں ہوتے تھے. 2 ملین کا, برائڈل اتنے مہنگے جوڑے نہیں ہوا کرتے تھے اس 1.5 زمانے میں. ملین کا. اور اس زمانے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں نے اپنا جوڑا اس زمانے میں خود ڈیزائن کیا تھا, اپنا برائڈل ڈریس, اور خود بنوایا تھا کاریگروں سے کہہ کے. تو وہ کتنے کا بن گیا ہوگا؟ نہیں میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہائیسٹ آپ نے جوڑا خریدا ہوگا مہنگا, وہ کتنے کا خریدا ہوگا, یا آیا ہوگا کہیں سے تحفے میں؟ 1-1.5 ملین کا تو آیا ہوگا. نہیں اتنے مہنگے نہیں. مطلب ہاں میں نے یہ جیسے یہ سفیوز کے کچھ جوڑے پہنے یا HSY کے اس طرح پہنے, مطلب 1 ملین سے تو اندر کا ہی ہے. اب اتنے سارے فیشن ڈیزائنرز کے ساتھ جی. آپ کے رابطے ہیں, تو کبھی کسی نے کہا نہیں کہ ہم نے یہ نیا پریٹ کوئی, آئی مین ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں, شو کیس کرنے جا رہے ہیں, تو اگر آپ اس کو پہن لیں اور کچھ تصاویر آپ کی لگ جائیں تو ہمارا جوڑا بہت بک جائے گا. آئی مین اس میں اگر آپ کو ہم ایز اے ماڈل لے لیں. نہیں ماڈلنگ دیکھیں میری فیلڈ نہیں ہے نا. ویسے میں ان کا جوڑا پہن سکتی ہوں, ایسے PR کے لیے لوگ کرتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, میں پہن بھی لیتی ہوں. شاؤٹ آؤٹس لیتے ہوں گے لوگ, لیکن شاؤٹ آؤٹس ایسا نہیں, کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی مجھے کچھ جگہ سے اس طرح سے ہوا تھا, لیکن میں نے پھر انہیں کہا کہ ابھی دیکھیں میرا کام بہت مختلف ہے, تو شاید میرے لیے یہ کرنا اس طرح سے مناسب ہوگا نہیں. اور لوگ کیوں دیکھیں گے کہ کوئی فلنتھراپسٹ یہ چیز کرے, اب ماڈلس بیٹھے ہیں, ایکٹرز بیٹھے ہیں, اتنے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. نہیں مجھے آفر ایسا نہیں ہوئی, لیکن یہ سے شاؤٹ آؤٹس کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے لوگ کہتے رہتے ہیں. لیکن پھر میں ان کو یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں اتنے اچھے ماڈلز ہیں ہمارے پاس, اتنے اچھے ایکٹرز ہیں, جن کی وہ فیلڈ ہے وہ کریں. میں جو کام کر رہی ہوں اگر میں اسی میں اچھا کر لوں تو میرے حال سے وہی میرے لیے بہت ہو جائے گا. اور یہ کام جو ہے یہ شاید میں اس اچھے طریقے سے کر نہیں پاؤں گی.
اچھا میں اب آپ کے اس پرٹیکولر کام کی طرف آتا ہوں. میں نے بہت زیادہ وقت لیا اس پہ آنے کی طرف, اور اس وجہ سے لیا کہ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے, بہت کچھ دیکھا ہے آلریڈی. کانٹینٹ از آلریڈی پبلشڈ آن دا سوشل میڈیا اینڈ مین اسٹریم میڈیا, تو اس لیے مجھے اٹ ٹک می سم ٹائم. اب میں اس طرف آتا ہوں. المرا کیا ہے؟ قرآن پاک کے حروف مقطعات الف لام میم را کا مجموعہ, اور قرآن پاک میں یہ الفاظ جہاں بھی ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں تو اس کی جو ایڈجسنٹ آیت ہے سم ہاؤ نالجبلٹی اور ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ہے المرا کا کانسیپٹ. اور المرا فاؤنڈیشن میں ہم لوگ بیسیکلی 3 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. فیڈ دا ہنگری, جو میرے والد صاحب نے 1995 میں شروع کیا. وہ خود اپنے ہاتھ سے تہجد کے وقت اٹھتے تھے, لنگر بناتے تھے اور فجر کے بعد لے جایا کرتے تھے, اور شہر میں جو چبرجی میں اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ, فٹ پاتھس پہ, ان کو جا کے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کراتے تھے. اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا راشن کی فارم میں, اسٹائپنڈ کی فارم میں, جو مدد کے لیے آیا کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا تھا زندگی میں. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے اللہ کے نام پہ آ کے آپ سے سوال کرتا ہے, چاہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے, تو آپ نے اس کو انکار نہیں کرنا. آپ نے جج نہیں کرنا کہ یہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں, کیونکہ اگر آپ یہ جج کرو گے نا, ہم لوگ تو فوراً جج کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ تو ڈیزرونگ ہی نہیں ہے, ہم اس کو پیسے کیوں دیں. لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے نام پہ کسی نے آپ سے سوال کر لیا تو پھر یو آر نو ون ٹو جج کہ یہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں. اگر آپ یہ جج کرو گے نا تو آپ سے بہت بہترین لوگ اللہ کی نظر میں جو بیٹھے ہیں, اللہ بھی آپ کو جج کرے گا, اور اللہ پھر آپ کو اسی حساب سے دے گا. آپ سمجھ رہے ہو نا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈیزرونگ ہے تو پھر ہم سے بھی بہت ڈیزرونگ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے, اللہ پھر ہم سے زیادہ انہیں نوازے گا. تو جو آئے اللہ کے نام پہ سوال کرے آپ اس کو دے دو. So you're basically carrying a legacy of your father. جی, آپ ان کے ورثے کو آگے لے کے چل ان رہے کے ہیں. ورثے کو لے کے چل رہی ہوں. اور 1995 میں انہوں نے یہ سٹارٹ کیا, میں ہمیشہ دیکھتی آئی انہیں یہ کرتے ہوئے. پھر 2009 میں سڈن ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد پھر میں نے اور میرے ہسبینڈ نے, جب بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی, ہم نے سنا کہ وہ یہ بھی کر رہے تھے, وہ بھی کر رہے تھے, اتنی چیزیں سننے میں آئی, تو ہمیں لگا کہ ہمیں اسے رکنے نہیں دینا, ہمیں اسے کنٹینیو کرنا ہے. اسی طرح کوئی 70+ ایسی فیملیز ہیں جن کو راشن دیا جاتا ہے, سفید پوش فیملیز. کوئی 65 کے قریب ایسے انڈیویجولس اور فیملیز ہیں جنہیں اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. جیسے سفید پوش ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا, ان کی چلو ڈے ٹو ڈے تو ان کی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے, بچے کی فیس آ جاتی ہے, بزرگ ہیں, دوائی کا خرچہ آ جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے کوئی 65+ ایسے انڈیویجولس ہیں, فیملیز ہیں جنہیں ہم فائنینشلی میں چاہتا ہوں کہ اس کرتے پلیٹ ہیں. فارم کی وساطت سے ان لوگوں تک پہنچے. کسی اب تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو وہ بجلی کا بل نہیں ہوتا بلکہ موت کا پروانہ ہوتا ہے. لوگ اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے, ان کو اسکول سے اٹھا لیتے ہیں, ان کو دودھ نہیں پلا سکتے, ان کو اچھا کھانا نہیں دے سکتے. اچھا کھانا تو دور کی بات ہے, 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں. آپ سے اگر کانٹیکٹ کریں تو کیا انہیں ان کے بجلی کا بل آپ ادا کر دیں گے؟ آپ ان کو کھانا دے سکتے ہیں, آپ ان کے بچوں کی فیسیں دے سکتے ہیں. ہم کر سکتے ہیں, جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے ہم اتنا کر رہے ہیں, لیکن ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے نا. ہم پھر دیکھ لیتے ہیں, لیٹ سے ہمارے پاس 10 لوگوں کا آیا, ہماری ٹیم ویریفائی کرتی ہے کہ یہ 3 زیادہ ڈیزرونگ ہے, جن کو زیادہ ضرورت ہے, تو ہم پہلے ان 3 کا شروع کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہمیں لگتا ہے کہ کس کا ہم کتنا کر سکتے ہیں, جتنا بھی وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا یہ ہماری ٹیم پراپر طریقے سے ویریفائی کرتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ یہ جا کے آن گراؤنڈ بھی چیک کرتی ہے وہ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں, ان کا کیا حالات ہیں. دن میں درجنوں لوگ ملتے ہیں, درجنوں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کا یہ پرابلم ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جو آتے ہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو ہمیں اپروچ کرتا ہے, اور ہمیں ڈائریکٹلی نہیں, سم ٹائمز انڈائریکٹلی لوگ اپروچ کرتے ہیں. فرض کریں کہ میں کسی سے ملی, آج آپ سے لیٹ سے ملاقات ہوئی, آپ نے یہ بات سنی, تو آپ نے مجھے کہا کہ ہماری میڈ ہے, اس کی بہن کام نہیں کرتی, اس کا ہسبینڈ نہیں ہے, وہ بیڈ ریڈن ہے یا سم تھنگ لائک دس, تو ان کو راشن چاہیے. تو ہماری ٹیم جائے گی, دیکھے گی کہ واقعی وہ آپ نے جو بتایا ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں, تو ان کا وہ شروع کرا دے گی راشن. وہ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ یہ تو ہے نا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں, ہمارے جو نمبرز ہیں ان پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہمارے فیس بک انسٹا پہ پیجز ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم باقاعدہ بتا سکتی ہیں, یہاں پہ ہم چلا بھی دیتے ہیں, آپ بتا دیجیے گا. میں آپ کو ابھی میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ابھی اپنی ساری ڈیٹیلز دے دوں گی, وہ آپ اس کے ساتھ بے شک چلا دیجیے گا. ہمارے ساری چیزیں جو ہیں, ہمارے انسٹا کا, فیس بک کا, سارے اکاؤنٹس اور UN نمبر, آپ
اس کو چلا دیجیے گا اور اس کے اوپر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. Anybody from anywhere can contact you. اس کے لیے مطلب کوئی کاسٹ کریڈ کوئی حسب نسب کسی شہر سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے ابھی مائنورٹیز کے لیے بھی گھر شروع کیا. ہم حسب نسب ہم ان چیزوں پہ نہیں جاتے. انسان کو اللہ نے بنایا ہے سب سے پہلے انسان, اس کے بعد وہ مسلمان بنتا ہے, اور اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے انسانیت کی خدمت کرتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے. اگر ہم ہی یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے, اس کو ہم نے یہ والا جو ہے گوشت دینا ہے صدقے کا, یا ہم نے یہ کرسچن ہے یہ بھوک سے مر رہا ہے لیکن اس پہ ہمارا صدقہ نہیں لگتا, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم گناہ کر رہے ہوں گے. میرے نزدیک یہ چیز ہے. باقی جو جیسے ہمارے بہت سے علماء ہیں جو انہیں بہتر لگتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, لیکن میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھوک سے مر رہا ہے نا, تو سب سے پہلا کام ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان ہے, وہ ہندو ہے, وہ کرسچن ہے, آپ اس کو کھانا دیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز, کھانا دیں, عزت کے ساتھ کھانا دیں, ان کے آگے پھینک کے نہیں کھانا. عزت سے روٹی دیں گے نا, اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا. آپ کے پاس تو تانتا بندھا ہوا ہوگا ایسے لوگوں کا, جن کے جو بجلی کا بل نہیں ادا کر رہے ہوں گے, جو 2 وقت کا کھانا ان کو نہیں مل رہا ہوگا. بہت سے آج کل انفارچونیٹلی. آپ کیسے فلٹر کرتے ہیں پھر؟ ہمارے پاس ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں. تو جب لوگ واپس جاتے ہوں گے, ان میں سے آپ نے کہا نا پرائیورٹی آپ نے سیٹ کر لی, 3 لوگوں کو 4 لوگوں کو کیٹر کر لیا, تو باقی لوگ جب واپس لوٹتے ہوں گے تو دل تو ٹوٹتا ہوگا. دل بہت ٹوٹتا ہے, آنیسٹلی بہت ٹوٹتا ہے. اور مطلب امید لے کے لوگ آتے ہیں, اس سے زیادہ شاید ہماری امید ٹوٹتی ہے, کیونکہ ہمارا بھی ایک دیکھو, ہم ابھی اس طرح سے کوئی بہت زیادہ ہمارے ملک میں بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, لاکھوں لوگوں پہ کام کر رہی ہیں, 25 30 سال سے کام کر رہی ہیں. ہمیں تو ابھی 2.25 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو جو کچھ بھی کر رہے تھے ہم لوگ خود ایز فیملی کر رہے تھے نا, اپنی پرسنل انکم سے. ابھی 2 سال ہوئے ہیں. واٹ آر یو ایمنگ ایٹ, واٹ از یور فیوچر پلان؟ فیوچر پلان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اس قابل بنائے, اتنی استطاعت دے اور اتنا حوصلہ دے کہ ہم جس چیز کا درد, جس چیز کی بھوک, جس چیز کی مشکل ختم کر سکیں, ہم وہ کر پائیں. اور جو ایسا بچہ ہمارے ملک میں بے گھر ہو جائے, کسی وجہ سے یتیم ہو جائے, خاندان والے ڈس اون کر دیں, ہم ان کے ماں باپ کہلا سکیں. ارادہ تو یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت دے, یہ اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتی ہوں. کہ جب میں نے یہ چیز سوچی, ایک گھر سے شروع کیا, 5 بچوں سے شروع کیا, اس وقت نہیں سوچا تھا کہ اتنا زیادہ سب کچھ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں میرے لیے اس طرح سے آسان کی کہ آج مجھے احساس بھی نہیں ہوتا. اور ماشاء اللہ الحمدللہ 10 گھر ہیں ہمارے پاس, 223 بچے. اور میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں, اس ٹائم پہ میرے اپنے پرسنل گھر میں 3 بچے ہیں جو نیو بورن ہیں. نیو بورن ہے. اور ان کو کوئی چھوڑ گیا؟ ان کو چھوڑ بھی نہیں گیا, نہ ہمارے گھر پہ چھوڑ کے گیا. ایک بچی قصور کے گاؤں میں ایک آٹے کے تھیلے میں کسی نے اس کو نالے کے پاس کچی سڑک کے اوپر رکھا ہوا تھا. لیٹ نائٹ ایک بندہ بائک پہ جا رہا تھا, اسے لائٹ سے وہ بوری میں تھوڑی سی موومنٹ نظر آئی, تو اسے لگا کہ کچھ ہے, تو وہ اس نے نکل کے دیکھا تو وہ ایک چھوٹا 1 دن کا ایک بیٹی تھی, پیاری سی چھوٹی سی 1 دن کا نیو بورن تھا. اور اس کے بعد اس نے 15 پہ بتایا, پھر بات پولیس تک گئی. پھر جو ڈی پی او صاحب تھے عیسیٰ سکھیرا, ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں, ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, انہوں نے ہمارا کام دیکھا ہوا تھا. انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کال کی, انہوں نے کہا کہ سر اس طرح سے ایک بچی ملی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ جو پرورش بھابی اس کی کر سکتی ہے ماں بن کے, یا جو آپ باپ بن کے کر سکتے ہیں, وہ اور کوئی نہیں کر سکتا, تو ہم وہ بچی آپ کو دینا چاہتے ہیں. عیسیٰ بھائی وہ بچی لے کے ہمارے پاس آئے, ہم نے اس کو فاطمہ زہرا کے نام سے اس کا نام رکھا. اور کیونکہ محرم میں وہ ہمارے پاس آئی تھی تو ہمیں لگا اس سے خوبصورت نام نہیں ہو سکتا, تو فاطمہ زہرا ہمارے گھر آئی. اور اس کے بعد ہم نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہے. وہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہے, اور ہم اسے اپنے بچوں کی طرح, سگی اولاد کی طرح, کیونکہ ہمارے پاس نرسری ہے, اس گھروں میں ہے نرسری جو ہم نے گھر لیا, اور وہ ایکولی اچھے گھر ہیں. لیکن وہاں پہ میں خود 24 گھنٹے نہیں ہوتی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ بینگ اے مدر جو میں فیل کرتی ہوں کہ آپ نومولود بچے کو جو نیو بورن ہے, آپ اس کو اکیلا میڈس پہ نہیں چھوڑ سکتے, چاہے آپ کے کیمراز لگیں, آپ کچھ بھی ہے, لیکن ان کو 24/7 آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اب میرے گھر میں میری مدر ہیں, میری 2 بیٹیاں ہیں, میرے بیٹے ہیں,
میری میڈس ہیں, ہم سب لوگ ہیں, میرے ہسبینڈ چلیں رات میں آتے ہیں, ان پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن ہم سب لوگ ہوتے ہیں. اور وہ 3 نیو بورن بچے آپ کے اپنے گھر میں میری بیٹیوں کے روم میں وہ رہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بچی ملی اسی طرح آپ تھوڑے دن بعد. آپ کی بیٹیوں کے ساتھ میری رہتے ہیں؟ بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں. میری جو بیٹی ہے مانور, میں نے آپ کو ذکر کیا 2 نمبر والی, وہ اس چیز میں اتنی زیادہ انوالو ہو چکی ہے. شی واز ہارڈلی 15 جب وہ اس چیز میں آئی. پہلا بچہ جس کو ہم سرگودا کے گاؤں سے لے کے آئے تھے, 5 بچے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے تھے جب ہم نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد جو چھٹا پہلا بچہ, جی پہلا بچہ جو ہم سرگودا کے گاؤں سے لے کے آئے, میری نند کی میڈ کا بچہ تھا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے, رمضان میں ہم نے شروع کیا, تو عید سے نیکسٹ ڈے ہم سرگودا گئے, تو انہوں نے کہا کہ میری میڈ ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ابھی کینسر پیشنٹ تھی, تو اس کا ہسبینڈ بھی کوئی کام نہیں کرتا, دیہڑی دار مزدور ہے, بیمار آدمی ہے, تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ 1 سال کا ہے, اور اس کا ایک بیٹا 3.5-4 سال کا ہے. تو تم لوگوں نے, میں نے سنا ہے کہ یہ کام سٹارٹ کیا ہے, بچوں کا ذمہ لیا ہے, تو تم لوگ ان کو لے سکتے ہو, لیکن وہ یتیم نہیں ہے, ان کا باپ ہے, کیونکہ نارملی ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا صرف یتیم. تو میں نے کہا دیکھیں جس کی ماں یا باپ ایک بھی نہ ہو, جس بچے کو ضرورت ہے, جو بچہ ضرورت مند ہے, ہمیں تو اس کو لے کے آنا ہے. میں ان کے ساتھ چلی گئی, پاس ہی ان کا گاؤں تھا, ان کے گھر کے کوئی 40-45 منٹ کی ڈرائیو پہ ہم لوگ چلے گئے. میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا, وہ بچہ اکیلا, کچا ایک مکان تھا ایک کمرے کا, اس کے اندر وہ بچہ اس کچی مٹی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور وہ پرانی روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا, اور وہ بچہ وہ کھا رہا تھا, اور مٹی سے وہ اس کو, جو میرے پہلی نظر اس پہ پڑی نا, شدید گرمی تھی, شدید حبس تھی, اس کمرے کے اندر کوئی پنکھا نہیں تھا, بیٹھا, اور اس کے ساتھ وہ رگڑ کے نا مٹی کے ساتھ روٹی کو, تو وہ میری جو پہلی نظر پڑی وہ یہ تھا, وہ کھا رہا تھا. جب میں گئی, اس نے صرف ایک چھوٹا سا پینٹی پہنی ہوئی تھی, اور اس بچے نے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا. میں نے اس کو جب گود میں اٹھایا, وہ بچہ تپ رہا تھا, بخار کی شدت سے تپ رہا تھا, اتنا زیادہ کہ مجھے لگا کہ بہت زیادہ گرم تھا وہ بچہ. مجھے اسے ساتھ لگایا تو بھوک کی وجہ سے وہ بچہ میرے ساتھ بالکل لٹک گئی اس کی گردن. اور جب میں نے اس کو تھوڑا پیار کیا, اسے دیکھا, تو اس کے سر کے اوپر بہت بڑے بڑے سے چھالے بنے ہوئے تھے لال رنگ کے. یہ اس بچے کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن تھا. تو اس بچے کو جب میں لے کے گھر پہنچی, ہم لوگ باجی کے گھر گئے, تو محبوب وہاں تھے, تو محبوب نے مجھے کہا کہ دیکھو تم نے اس بچے کو لے لیا ہے, لیکن تم دیکھو کہ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ لاہور تک بھی پہنچ سکے گا, اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ یہ سروائیو کر سکے گا. تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے یہ کام, سوشل میڈیا کا دور ہے, ابھی تم نے ایک سٹارٹ کیا, مہینہ ہوا ہے, تو کیوں کوئی ایسی چیز کرنی ہے کہ کل کو جا کے تمہارے لیے مشکل کریٹ ہو یا ہمارے لیے پرابلم بن سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بچے کو نہیں لینا چاہیے. تو میرا دل بہت ٹوٹ گیا, اور بہت زیادہ میں اس پہ سینٹی ہو گئی. میں نے کہا دیکھیں, اگر میں اس بچے سے نہیں ملتی نا, صرف باجی کے کہنے پہ میں کہتی اچھا ٹھیک ہے, میں نہیں گئی, میں نے نہیں دیکھا, تو شاید میں چلی جاتی واپس. میں نے کہا اب جب میں نے اس بچے کو گود میں پکڑا ہے نا, آج اگر میں اس بچے کو یہاں چھوڑ کے اس حالت میں جاؤں گی نا, تو میں نے کہا میں خود کی نظروں میں کبھی نہیں دیکھ سکوں گی, یا میں خود کو کبھی زندگی میں معاف نہیں کر سکوں گی. اور یہ بچہ تو کیا, پھر شاید میں کبھی کسی اور بچے کے لیے بھی کام ہی نہیں کر پاؤں گی, میں خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھوں گی. تو میں نے کہا میں نے یہ بس کر لیا, اللہ کا نام لیں, اور اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا, ہم لے جاتے ہیں. ہم لوگ جب لے کے آئے گھر, لاہور پہنچے, تو راستے میں بڑی ایکسائٹمنٹ میں نے اپنی بیٹی کو بتایا, مانور کو, کیونکہ وہ بالکل میرے جیسی ہے, وہ بھی ایسی ایموشنل ہے, ایسی سینٹی ہے. تو اس نے, میں نے بتایا کہ ایک چھوٹا بھائی کو ہم لے کے آ رہے ہیں, عدنان ہے, اور ایک عثمان اس کا بڑا بھائی 3.5-4 سال کا, اس کی ہیلتھ کمپیریٹیولی ٹھیک تھی ماشاء اللہ. تو دونوں کو لے آئے نا. تو میں نے کہا وہ لے کے آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ماما عدنان میرے پاس رہے گا. جب گئے ہم گھر, اس نے اپنی گود میں عدنان کو اٹھایا, اور اس نے اپنے کمرے میں عدنان کو رکھا, اور اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی, جس ڈاکٹر اسلم ہمارے بچوں کے ڈاکٹر ہیں, 4 بچوں کے, شیخ زید کے ہیڈ تھے. تو ان کے پاس وہ بچہ جاتا تھا, اس کو ڈرپس لگیں, اس کا سارا ٹریٹمنٹ ہوا, اس کے جو انفیکشنز تھے, جو سب کچھ. اور جب تقریباً 3 ہفتے گزرے اور وہ بچہ لائف میں واپس آنا لگا, اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی, ایک اسمائل آئی, ایک لائٹ آئی اس کی آنکھوں میں, اس وقت اس نے آ کے کہا بابا یہ دیکھیں, یہ میں اب عدنان کو لے آئی ہوں, اور اب عدنان بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس کی پہلی اچیومنٹ تھی زندگی کی. اس نے جس پیار سے, مجھے یاد ہے رات کو اس کے سمر ویکیشنز تھے ان دنوں میں, ہائی اسکول کر رہی تھی وہ اس وقت, تو وہ
لیٹی ہوتی تھی اور وہ سو نہیں رہی ہوتی تھی رات کو، کہ رات کو میڈ سو جاتی ہیں اور یہ نہ ہو کہ اس کو کچھ ہو جائے، اور میں نے اپنے ذمہ لیا ہے کیونکہ میری رسپانسبلٹی ہے تو مجھے اسے ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے. تو دن میں پھر میڈس کو پکڑا کے جب میں سامنے ہوتی تھی تو پھر وہ سو جایا کرتی تھی. تو اس بچی کے اندر یہ جذبہ ہے. اس بچے کی ایج کتنی تھی؟ اس بچے کی ایج تقریباً 1 سال اور 1 مہینہ کچھ اس طرح کی ایج تھی اس بچے کی. 4 سال آج 3.25 سال اس کی ایج ہے جی، 3.25 3.5 سال. آج تو وہ ہماری فیملی کا، ہماری المیرا فیملی کا سب سے نوٹی، سب سے لائیولی بچہ ہے. اور جو کوئی اور بچہ میری گود میں آتا ہے، عدنان اس کو پکڑ کے کھینچتا ہے اور کہتے ہیں میری مام ہے، اور آ کے بس وہ یا میرا دوپٹہ کھینچ رہا ہوتا ہے یا میرے نیلز کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوتا ہے غصے میں کہ کوئی اور کیوں آیا یہاں پہ، یا بس وہ جو ہوتا ہے نا کہ اسے پتہ ہے کہ بس یہ میری ماں ہے. وہ بہت زیادہ 225 kids right now. 223 انکلوڈنگ وہ جو 3 نیو بورن ہیں اور 4 میرے اپنے بچے، تو 227 ٹوٹل. تو سب کو کیسے ایکولی ٹریٹ کرتی ہیں آپ؟ ماں کا جو لفظ ہے نا وہ ایک جذبہ ہے بیسیکلی، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک جذبہ ہے. اور مامتا پھر چاہے ایک بچے کے لیے ہو، چاہے پھر 227 کے لیے ہو، چاہے پھر 2,27,000 I mean, isn't it very challenging؟ ایک بچے کی فرمائشیں سے بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ دل سے ایک چیز سوچ لیتے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اللہ آپ کو ایسی ایسی چیزوں کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتا ہے کہ آپ کے لیے وہ چیزیں، مشکلیں بھی آپ کے لیے آسانیاں بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے. آپ کا اسٹاف اتنا اچھا مل جاتا ہے. ہر بندہ، ہمارے جو المیرا میں لوگ کام کر رہے ہیں نا، بہت سے لوگ تو والنٹریلی کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ظاہر ہے میڈز ہیں یا ایسا اسٹاف ہے جنہوں نے اپنا بھی زندگی کا ایک سلسلہ چلانا ہے، ہر کوئی والنٹریلی کام نہیں کر سکتا آبویسلی، لیکن ان کا جذبہ اس طرح کا ہے کہ جس نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے نا، وہ 18 گھنٹے کی کر رہا ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے مجھے پیسے مل رہے ہیں، یہ باقی میں نے اللہ تعالیٰ کو جو ثواب مجھے اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے مجھے وہ کرنا ہے. ان کو پیسے آپ دیتی ہیں؟ میڈس کو ہماری فاؤنڈیشن دیتی ہے، ہم رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، ہمارے پورے سسٹمز ہیں، ہمارے سارے. فاؤنڈیشن پیسے کیسے کماتی ہے؟ فاؤنڈیشن ڈونیشنز پہ چل رہی ہے. ڈونیشنز کہاں سے آتی ہیں؟ ڈونیشنز میں نے جیسا آپ کو بتایا، فرینڈس، فیملی فرینڈز، اب لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے تھرو دیکھتے ہیں. فارن آرگنائزیشنز بھی فنڈنگ کرتی ہیں؟ ابھی نہیں، لیکن ابھی ہم فارن فنڈنگ بھی نہیں، ابھی تک نہیں ہے. لیکن ابھی ہمیں US میں ہم رجسٹر ہو چکے ہیں، ہمیں 501c مل چکا ہے، اور UK میں ہم رجسٹر ہو چکے ہیں. لیکن ابھی فارن فنڈنگ ایسا شروع نہیں ہوئی. لیکن وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے، ابھی ہم لوگ ریسنٹلی US گئے تھے، 1 مہینہ پہلے ہم لوگ واپس آئے ہیں. 18 days کا ہمارا ٹرپ تھا. تو اس میں ہم لوگوں نے ڈفرینٹ جو ہمارے فرینڈس تھے وہاں پہ، جو ہمارا ایک سرکل تھا، ان کو جا کے، جو آگے سے ان کے فرینڈس کا سرکل تھا، گیٹ ٹوگیدرس کی. صرف ہم نے کوئی فنڈ ریزنگ ابھی بالکل نہیں کی، ہم نے صرف لوگوں کو بتایا ہے کہ واٹ المیرا فاؤنڈیشن از اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. عموماً NGOs ایک اچھا فیس سیونگ دے دیتی ہیں آپ کو. آپ بلیک منی کو وائٹ بھی کر سکتے ہیں، پیسے بھی کما سکتے ہیں، بہت سارے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. آئی مین یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے، بڑا اچھا سورس ہوتا ہے. تو لوگ تو سوال کرتے ہوں گے اس کے اوپر بھی. آپ کا سوال اس وقت کوئی کرتا ہے جب آپ اس کو پہلے سے اس سوال کا جواب نہیں دے دیتے. سوال تو تب اٹھتا ہے نا آپ کے دل میں جب آپ کے پاس جواب نہ ہو. تو جس دن ہم لوگوں کی فاؤنڈیشن رجسٹر ہوئی تھی، اس سے پہلے تو ہم ایز فیملی کر رہے تھے، اپنی پاکٹ سے کر رہے تھے، ہم کسی کو جواب دے نہیں تھے، صرف اللہ کی ذات کو جواب دیتے. اس کے بعد جس دن ہم رجسٹر ہوئے ہیں، اس دن سے ہر ایک پلیٹ فارم سے ہم لوگ، میں اور میرے ہسبینڈ، پبلکلی یہ چیز اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہمارا انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہر بڑی آرگنائزیشن کا ہوتا ہے. ہمارے CFO ہیں، ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں، باقاعدہ یہ سسٹم ہے ہمارا، ٹھیک ہے. ہم ایکسٹرنل آڈٹ کراتے ہیں. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کوئی ایک انسان، چاہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، چاہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، وہ ڈونیٹ کر رہا ہے، وہ ڈونیٹ نہیں کر رہا، کوئی بھی ہمارے اکاؤنٹس دیکھنا چاہے وہ جائے، وہ جا کے ہمارے اکاؤنٹس دیکھے، اور بالکل وہ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے نہ صرف اکاؤنٹس دیکھے بلکہ آ کے ہمارے گھروں کو بھی وزٹ کرے، ہمارے بچوں سے ملے، ہمارا جو اسکول ہے وہاں جا کے وزٹ کرے، اور یہ آ کے دیکھے کہ کیا جو باتیں ہم لوگ پبلکلی کر رہے ہیں وہ سچ ہیں یا اس میں کوئی چیز کم ہے. ہم یہ بات پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں، اس لیے ہم ہر بندے کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ پہلے آئیں اور آ کے دیکھیں. لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، بچے آپ کے پاس آتے کیسے ہیں؟ I mean
فرام ویری فرسٹ کٹ جو آپ نے لیا وہاں سے, اور جو ڈی پی او تھے انہوں نے پہلے بتایا 5 تھا, بچے جو ابھی تھے کیسے ہیں؟ ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے آئے تھے. ہم وہ واحد آرگنائزیشن ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈفرینٹ سورسز سے بچے آئے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو چھٹا بچہ تھا عدنان, وہ سرگودا میں بائی ورڈ آف ماؤتھ میری نند نے بتایا ان کی میٹ کا بچہ تھا. اس طرح سے پھر اس طرح سے جیسے جیسے لوگوں تک یہ بات گئی, پتہ چلنا شروع ہوا, بچے ہمارے پاس ڈفرینٹ سورسز سے آنے شروع ہو گئے. اس کے بعد سندھ میں سیلاب آیا 1.5 سال پہلے تقریباً. وہاں سے بہت سے ایسے بچے جن کی فیملیز نہیں رہیں, جن کے پیرنٹس نہیں رہے, گھر بار نہیں رہے, بہت سے ایسے بچے ہمارے پاس وہاں سے آئے. اور اس کے علاوہ بھی پورے پاکستان سے کہیں سے بھی کوئی ہمیں اپروچ کرتا ہے. لیکن ہمارا ایک جو ہے, ہم لوگ ایک چیز انشور کرتے ہیں کہ جو ہم ان کے گارڈین ہوتے ہیں, ہم ان سے باقاعدہ طور پہ اسٹیمپ پہ یہ چیز سگنیچر کراتے ہیں, ان سے پراپر طریقے سے یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ بچہ آپ کو اپنی مرضی سے دے رہے ہیں, اور یہ بچہ ہم آپ سے اس وقت تک کلیم نہیں کریں گے جب تک یہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا یا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا. منیمم 18 ایئرس کا جب تک یہ بچہ نہیں ہوتا. کیونکہ انفارچونیٹلی بہت سی چیزیں جو ہمیں دیکھنے میں آئی تھی, ہم نے لوگوں کے ایکسپیرینسز سے سیکھا, وہ یہ تھا کہ جب بچہ اس طرح کے ادارے میں آتا ہے اور 2-3 سال رہتا ہے, اس کی اسپوکن بھی بہتر ہو جاتی ہے, اس کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جاتی ہے, اور وہ تھوڑا گروم بھی ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے جو گارڈین ہوتے ہیں, کوئی کسی کے چچا ہیں, کسی کے ماموں ہیں, تو وہ سب وہ اس کو آ کے لے جاتے ہیں اور اسے 20-25 ہزار پہ کہیں نہ کہیں نوکری پہ رکھا دیتے ہیں. تو وہ نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی محنت خراب ہوئی, کہ آپ نے اتنی محنت کی اس بچے پہ, وہ آپ کی اٹیچمنٹ ہو گئی, وہ چیز خراب ہوئی, بلکہ اس بچے کی زندگی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. ایک بچہ اس ماحول سے جائے گا اور پھر جا کے وہ کسی کا ملازم بن جائے یا کسی ورک شاپ چلا جائے یا کہیں ویٹر لگ جائے ریسٹورینٹ میں, اس کی کیا زندگی رہے گی. اس وجہ سے ہم یہ چیز انشور کرتے ہیں کہ جب تک یہ بچہ کچھ کر نہیں جاتا, 18 سال کا نہیں ہو جاتا منیمم, تب تک آپ یہ بچہ ہم سے کلیم نہیں کریں. آپ آئیں, آپ آ کے ملیں, آپ آ کے ہر دن آ کے ملیں, آپ ہفتے بعد ملیں, آپ مہینے بعد ملیں, آپ جب بات کرنا چاہیں کریں, آپ کا بچہ ہے. لیکن آپ اس کو لے کے نہیں جائیں گے تب تک جب تک یہ کسی قابل نہیں ہو جاتا. You're doing a wonderful job and you're truly an inspiration for many. It was wonderful having you on the show. We can just go on and on and on. یہ چلتا رہے آپ سے اتنی ساری باتیں ہیں کرنے کو, بٹ کیپنگ the length of this podcast, ہم اس پہ I'm sure آپ سے وقت لیں گے اور اس پہ سیکنڈ جو ہے ایپیسوڈ بھی اس پہ کریں گے کسی وقت. سو تھینک یو ویری مچ میڈم فار بینگ ود اس. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. تو مس صوفیہ وڈائی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, ہمارے ساتھ تھی. ہم نے کوشش یہ کی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے نہیں ہوئیں وہ ان سے جان سکیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو ان کی شخصیت کے اور بہت سارے پہلو پتہ چل گئے ہوں گے. اگر آپ اس کو انجوائے کریں تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج اور ہمارا پوڈ کاسٹ اور بہت سارے لوگوں تک میسج تک پہنچتا ہے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.